बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में मैं सदफ अब्दुल जब्बार आपको खुश आमदीद कहती हूँ। और मैं हूँ आपके साथ, आपका जाना माना पहचाना राज दुलारा, आंखों का तारा, शफाक इसहाक सत्ती। हमारा पौधा आई एम श्योर के आना चाहिए था, लेकिन बेचारा साइड पे रह गया। इस्तेहसाल होता है वैसे, कोई ना कोई चीज मिस हो जाती है, वरना मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कप्स, मग्स, पौधे, घड़ियाँ, टेप रिकॉर्डर, जो भी चीजें हमने सेट पे रखा हुआ है, गाड़ियाँ छोटी छोटी, मतलब उनका हक है। 7 जुलाई आपको पता है, हाँ। आज ग्लोबल फॉरगिवनेस डे है। ओह माय गुडनेस। आज के दिन को मनाने का मकसद ये है कि लोगों को माफ करना सीखें। किसी को अपने मैं आपको माफ करूंगा एक शर्त, रेंट फ्री ना रहने दें, अपना जो है ना दिल ना जलाया करें। क्यों ना जलाएं, मजा आता है इसमें। किस बात? अपना दिल जलाने में? दिल जलाने पे फिर उस पे गाना, दिल का जलाना हमने छोड़ दिया वो उसके बाद तेरी गली में प्यारे। अच्छा, ये वो दिल जलाना आपका कोई वो दूसरा नहीं है। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, किसी से गलती हो जाए या किसी ने आपको कभी कुछ कह दिया या आपको पता चला कि जी मेरे बारे में ये कहा और बहुत कुछ, तो लोगों को माफ करना सीखें, दरगुजर करना सीखें। मैं लिखकर भी लाई थी कि जो वीक कमजोर लोग होते हैं जी, वो बदला लेते हैं, उनके अंदर बदले की आग जो है वो थमती नहीं है। जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो माफ कर देते हैं, और जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो इग्नोर कर देते हैं। ऐसे ही है। तो आपको भी ऐसे ही करना चाहिए। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है सदफ। हाँ जी, आपको क्या चीज ज्यादा बुरी लगती है, कि कोई शख्स आए आपके मुंह पे आपसे कोई बुरी बात कह जाए, या कोई शख्स आपके पीठ पीछे आपके बारे में बुरी बात कहे और सामने अच्छा रहे? अच्छा, मैंने ना इस पे बड़ा मजे का एक कमेंट पढ़ा था। आई वांट टू पुट इट इनटू प्रैक्टिस, कि अगर कोई आके मुझे कुछ कहना शुरू करे, मुझसे गुस्से का इजहार करे, थोड़ी देर उसे देखें बड़े रिलैक्स होके, आर यू ओके, बस फिर आप उसके रिएक्शन चेक करें, नाम लेके कहें। ये छोटी छोटी चीजें आप अपना सकते हैं। बहुत कुछ है जो हम डिस्कस करेंगे, जिसमें पॉलिटिक्स भी है, हमारी इकोनॉमी भी है, और आपकी सेहत आमा से मुतालिक बहुत सारी चीजें हैं, हम सबकी सेहत आमा से मुतालिक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टॉप स्टोरीज। माफ करें, माफी मांगे, मोहब्बत बढ़ाएं। आज दुनिया भर में माफ कर देने का दिन मनाया जा रहा है। माफी, अफू, दरगुजर अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। इस्लाम में भी कतई ताल्लुकी को बहुत बड़ा गुनाह करार दिया गया है। पंजाब में मोटरसाइकिल सवारों के लिए हेलमेट लाजमी करार। लाहौर में नो हेलमेट नो पेट्रोल की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, खुसूसी टीमें तश्कील। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में वक्फे से तूफानी बारिशें जारी। 2 रोज में मुख्तलिफ हादसात में बच्चों समेत 29 अफराद जान से चले गए। कराची में भी मानसून हवाओं की एंट्री, आज बारिशों का इम्कान है। जी, तो जिस तरह से सदफ अब्दुल जब्बार ने तज़किरा किया, और माफ़ करने का वैसे आलमी दिन है, और इसकी वजह क्या है? देखिए, आजकल मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं, इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, और अगर आप किसी को माफ़ नहीं करते, अगर आप किसी की हरकत पर उससे नाला हैं और उस बारे में सोचते रहते हैं, अपने आप को फिक्र में मुब्तला रखते हैं, तो वो आपको स्ट्रेस में मुब्तला रखता है, आपको डिप्रेशन हो सकता है, आपको और आपका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो सकता है। तो उसका बेहतरीन तरीका वही है जो स्मार्ट लोगों के बारे में सदफ अब्दुल जब्बार ने फरमाया, यू इग्नोर इट। बिल्कुल, और सोचें आने ही ना दें इस बारे में। छोटी छोटी बातें तो बड़ी आराम से दरगुजर की जा सकती हैं। और एक हमारे यहाँ कल्चर डेवलप हो गया है, जिसे मैं कहती हूँ जी डिजिटल बैक बाइटिंग। हाँ, ये डिजिटल बैक बाइटिंग ये है, आपने किसी की चैट जो है या किसी का कोई भी कमेंट जो है, आपने उसका स्क्रीनशॉट लिया, उसको शेयर कर दिया और उसके ऊपर बातें, तो ये यूजलेस एक्टिविटी है। आपका टाइम भी जाया हो रहा है, और खामखा की आप एक ऐसी, कहते हैं ना, एक लूप में चले गए, एक साइकिल में चले गए। अच्छा, इसमें स्नैपचैट मुझे अच्छा लगता था कि उस पे आप स्क्रीनशॉट लेते थे, पता लग जाता था। अच्छा, स्नैपशॉट मैंने इतना वैसे यूज नहीं किया, तो मुझे मैंने भी इतना नहीं किया, लेकिन जब भी किया तो उसका पता लग जाता है। लेकिन बहरहाल अब क्योंकि हम जिस एरा में हैं, इसमें हम देख रहे हैं
لوگوں کے اندر جو ٹالرنس لیول ہے اشفاق وہ بھی بہت کم ہو گیا ہے. تو اگر عفو درگزر کی بات جس سے کہ ہمارے مذہب نے بھی ہمیں سکھائی ہے, اگر ہم ان چیزوں کو اپنا لیں تو بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اور ہم اچھا یہاں پہ جو سب سے زیادہ فوکس میں جس بات پہ کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ کہ ہم ہر جگہ سوچ رہے ہوتے ہیں یار مجھے ذہنی سکون چاہیے, مجھے پیس چاہیے. تو اگر آپ یہ چیزیں اڈاپٹ کر لیں مینٹلی خود بخود آپ پیسفل محسوس کریں گے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم اٹرنل سینس میں بات کریں تو خالق حقیقی ہماری غلطیوں کو کس طرح سے معاف کرتا ہے. بالکل, ہم جتنے گناہ کرتے جاتے ہیں, غلطیاں کرتے جاتے ہیں, اور وہ ہمارے ایک بار کہنے پہ ہمیں معاف کر دیتا ہے, اور ظاہر ہے کہ پھر ہمارا ایک لائف لائن جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور ہمارے سیکھنے کا عمل بڑھ جاتا ہے. تو بہرحال اس پر مزید گفتگو کر لیتے ہیں. ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, موٹیویشنل اسپیکر ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب. سر, ویری گڈ مارننگ ٹو یو اینڈ ویلکم ٹو باخبر سویرا. یہ فرمائیے گا کہ یہ معاف کر دینا, یہ دونوں پہلو, دونوں چیزوں کے اوپر میں آپ چاہوں گا آپ سے کہ آپ روشنی ڈالیں. ایک تو معافی مانگنا اور پھر معاف کر دینا, یہ کس طرح کا عمل ہے؟ جی بہت بہت شکریہ. ابھی آپ جو گفتگو کر رہے تھے اس میں آپ نے خیر تمہیدی طور پر بہت اچھے طریقے سے یہ بتایا, لیکن دیکھیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ معاف کر دینا اور معافی مانگ لینا یہ آسان نہیں ہے اس شخص کے لیے جس کی ایگو بہت زیادہ اسٹرانگ ہو, جو بہت ہی انا پرست ہو. اس لیے یہ صرف اپنے اندر پیدا کرنا کہ جب مجھ سے غلطی ہو جائے اور میں معافی مانگ لوں, اور یہ کہ جب میں معاف کرنے کی استطاعت رکھتا ہوں اور کسی کو اس کی غلطی پہ معاف کر دوں, اس کے لیے بہت تربیت کی ضرورت ہے اور اپنے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے. وہ وجہ جس کی وجہ سے ہم یہ دونوں کام نہیں کر سکتے وہ ہماری ایگو ہے. ایگو کا مطلب یہ ہے کہ آخر میری بھی کوئی عزت ہے, آخر میرا بھی کوئی ایک مقام ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری کوئی بے عزتی کر دے, اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی مجھے جو حیثیت ہے وہ مجھے حیثیت نہ دے. اس لیے بعض اوقات اگر فرض کریں کسی نے میرے لیے دروازہ نہیں کھولا جو کہ میرا ماتحت ہے, تو یہ میرے لیے بہت غصے کی بات ہو سکتی ہے. تو اس لیے آپ نے جو باتیں کہیں وہ تھیوریٹیکلی بالکل ٹھیک ہیں, سب لوگوں کو یہ بات پتا ہے, لیکن ہم سب کرنے لگ جائیں. پریکٹیکلی اڈاپٹ کیسے کریں؟ اس کے لیے ہمیں اپنے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے, اور اپنے اوپر محنت کرنے کے لیے جو ٹول سائیکالوجی کی کتابیں اور یہ ہمیں بتاتی ہیں, اور ہیومن سائیکالوجی کی وہ کتابیں یہ ہیں, وہ علم یہ ہے کہ ہم کچھ وقت نکال کر ایک ایکسرسائز کریں جسے کہتے ہیں سیلف ریفلیکشن. عام سمجھنے میں اس کو آپ مراقبہ کہہ سکتے ہیں, اور بالکل سادہ الفاظ میں خاموشی سے بیٹھ کر اپنے آپ کا جائزہ لیں, اور اپنا جائزہ لے کر اپنی غلطیوں کو, اپنے قصور کو, اپنے مقام کو ریفلیکٹ کریں, اپنے آپ کے ساتھ ایک ڈسکس کریں. یہ وہ عمل ہے جس کا کرنے سے ہمیں اپنی آپ کا ذات جو تعارف ہے وہ ہوتا ہے. اچھا ایک چیز فرمائیے گا سر, ایک چیز یہ ہے کہ میں جاننا چاہوں گا بیسکلی یہ جو ہیبٹس ہیں نا اس طرح کی سر, وہ ڈیولپ ایک دم نہیں ہوتی اوور نائٹ. اگر میں یہ صدف چاہیں تو یہ نہیں ہو سکتا. بچوں کی تربیت کس طرح سے کی جائے کہ ان کو شروع سے یہ عادت ہو اور پھر آگے چل کے وہ ان کو ایک بہتر انسان بنا سکے, جو کہ غلطیاں بھی ویسے غلطیاں تو ہو ہی جاتی ہیں لیکن معافی مانگنے میں صدقے دل سے ہچکچائے نہ, اور معاف کرنے سے بھی نہ ہچکچائے. جی بالکل آپ نے صحیح کہا. بچوں کی تربیت کے سلسلے میں بنیادی اصول یہ ہے کہ بچے تقریریں کرنے سے اور بچوں کو نصیحتیں کرنے سے ان کے اندر خاص قسم کا کریکٹر اور بیہیویئر نہیں ڈیولپ ہوتا. جس بچے کی ہم تربیت کرنا چاہتے ہیں جن وظائف کے لیے, تو وہ والا ماحول ان کے ارد گرد اگر موجود ہوگا. فرض کریں چھوٹا بچہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے والد کے اندر بالکل ایگو نہیں ہے. ان کے گھر میں جب ملازم سے ایک شیشے کا برتن ٹوٹ گیا تھا تو ان کی والدہ نے یہ کہا تھا کہ کہیں آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی. انہوں نے ان کو ڈانٹنا نہیں شروع کر دیا تھا. تو یہ بچوں کی تربیت کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی تربیت کریں. مطلب ہم جو عمل کریں گے بچے اس سے دیکھ کے سیکھیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے ایک چیز بتائیے گا, آج کل ایک یہ بھی بڑا رجحان ہے کہ اس نے مجھے ایسے کہا جب تک یہ مجھ سے معافی نہیں مانگے گا یا مانگے گی میں نے اس سے بات نہیں کرنی. تو یہ جو فورسڈ اپالوجی ہوتی ہے, جو ہم فورسفلی کسی سے چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے معافی مانگے, یہ بھی ایک غلط رویہ ہے, اگنور کرتے ہیں. جی بالکل اس کے پیچھے بھی ایگو ہے نا, آپ نے دیکھا ہوگا. اور دوسرا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس کی بڑی بیڈ رول ماڈلنگ موجود ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے بڑے بڑے لوگ, سیاستدان اور باقی سارے لوگ
یہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ چون میں غیر مشروط مجھ سے معافی مانگو ورنہ میں 10 کروڑ روپیہ ہرجانہ کروں گا کہ آپ نے یہ کیوں کہا. تو یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر ایک ایگوئسٹک سٹانس کی وجہ سے موجود ہیں, اور ہمارے معاشرے میں فائنینشیل مسئلے بڑے ہوں گے, پولیٹیکل مسئلے ہوں گے, لیکن ہمارے معاشرے کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ اخلاقی ہے, اور وہ اخلاقی مسئلہ اوپر سے لے کر نیچے تک ہے. اس لیے جب ہم ایک عام آدمی سے توقع کرتے ہیں کہ اس کے رویے میں رواداری اور معاف کرنا نہیں ہے, تو ایکچولی اوپر سے لے کر نیچے تک یہ موجود نہیں ہے, اور اس کو ایک نیشنل تھاٹ کے طور پر پیرنٹنگ کے پرنسپل میں شامل کرنے کی ضرورت ہے. اپنے گھروں کے اندر سے, ہمارے اداروں کے اندر سے اس رویے کو شامل کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ یہ رویہ بہت بری طرح ڈیٹیریوریٹ ہو رہا ہے. ایک چیز مجھے یہ فرمائیے گا, بتائیے گا, اس سے آگاہ کیجیے گا کہ ظاہر ہے کہ یہ تو ہمارے معاشرے کی بات ہو گئی, کیا یہ جو پرابلم ہے, یہ جو مسئلہ ہے, یہ صرف پاکستان تک محدود ہے یا جنوبی ایشیا یا ایشیا اس کا شکار ہے, یا پھر گلوبلی بنی نوع انسان اس مسئلے سے دوچار ہے؟ ہر جگہ یہی ہے. دیکھیے انسان تو سارے ہر جگہ پر ایک ہی طرح سے ہوتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ کچھ معاشرے اپنی ویلیو سسٹم کو اور اپنی روایات کو ڈیولپ کر لیتے ہیں. مثلا میں ویسٹ کے بارے میں جو میرا تھوڑا سا تجربہ ہے, جو میں کچھ رہا ہوں وہاں یا جاتا رہتا ہوں, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں تھینک یو اور سوری بہت کامن لفظ ہے جو لوگ استعمال they mean it. بہت کامن لفظ. اور یہ باتیں جو ہیں ہمارے ان کے بیہیویئر میں بچپن سے ڈال دی جاتی ہیں, اور ان کو ایک قدر کے طور پر کہا جاتا ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ بات قدر میں شامل ہے, یعنی ویلیو میں یہ بات شامل ہے کہ کوئی کون ہوتا ہے جو میری بے عزتی کر سکے. تو گلوبلی انسان تو سارے ایک ہی طرح سے ہوتے ہیں, لیکن جو معاشرے اپنے ویلیو سسٹم پر محنت کرتے ہیں اور اپنے ویلیو سسٹم کے ادارے جو ہیں ان ویلیو سسٹم کے لیے رول ماڈل کریٹ کرتے ہیں, تو ان معاشروں میں یہ اقدار موجود ہوتی ہیں. چلیں جی, بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب ساتھ موجود تھے. ویری کوئکلی ویل ٹیک یو ٹو سپریم کورٹ آف پاکستان, جہاں پر جسٹس عمر عطا بندیال جو کہ چیف جسٹس پاکستان ہیں, سپریم کورٹ کی دوسری خاتون جسٹس مسرت ہلالی سے حلف لے رہے ہیں. Honestly, to the best of my ability and faithfully in accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and the law. That I will abide by the code of conduct issued by the Supreme Judicial Council. That I will abide by the code of conduct issued by the Supreme Judicial Council. That I will not allow my personal interest to influence my official conduct or my official decisions. That I will not allow my personal interest to influence my official conduct or my official decisions. That I will preserve, protect and defend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. That I will preserve, protect and defend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. And that in all circumstances I will do right to all manner of people according to law. That in all the circumstances I will do right to the manner of the people according to the law. Without fear or favor, affection or ill will. Without fear or favor, affection or ill will. May Almighty Allah May Almighty Allah help and guide me. Ameen. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. Thank you very much. یہ مناظر آپ دیکھ رہے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان سے, جہاں جسٹس مسرت ہلالی کی حلف برداری کی تقریب ہے. یہ سپریم کورٹ کی دوسری جسٹس ہیں, خاتون جسٹس جنہوں نے آج حلف اٹھایا ہے. اس سے پہلے جسٹس عائشہ آلریڈی سپریم کورٹ میں تعینات ہیں بطور جج, تو یہ ایک بڑا زبردست دن ہے جی. دوسری خاتون جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا چکی ہیں. جی صدف. ہاں جی, یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں, اور سپریم کورٹ میں جسٹس مسرت ہلالی کی حلف برداری کی تقریب کے. اور اس سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے جی معاف کر دینے پہ, فارگیونیس پہ, اور یہاں پر اگر ہم مینشن نہ کریں فتح مکہ, ہاں جی, کہ جب آپ ایسی پوزیشن پر آ جائیں, جب آپ بدلہ لے سکتے ہیں, پاورفل پوزیشن پر آ جائیں. ویسے تو ہمارے رسول اللہ کا رتبہ تو ہمیشہ سے ہی اعلیٰ مقام ہے, لیکن پاورفل پوزیشن میں آنے کے بعد اپنے ان دشمنوں کو بھی معاف کر دیا جنہوں نے زیادتی کی. تو یہ اتنی بڑی مثال ہے ہمارے لیے کہ جس کو لے کر ہم چلیں آگے تو بہت کچھ کر سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. یہ جذبہ بہت اچھا ہے, اور صدف نے بڑے زبردست طریقے سے آج شروع سے ایلیبریٹ کر رہی ہیں کہ کس طریقے سے معافی کی بڑی
اہمیت ہے اور آپ اپنے آپ کو بھی اسٹریس سے بچاتے ہیں. دیکھیں سب سے زیادہ انسان اس دنیا میں کس سے پیار کرتا ہے؟ اپنے آپ سے, اور یہ ضروری بھی ہوتا ہے کیونکہ سیلف لو اگر نہیں ہوگا تو پھر باقی کچھ نہیں ہو سکتا. آپ اپنا خیال نہیں رکھیں گے, آپ دوسروں کا نہیں رکھ سکتے پریسائسلی. تو اس کے لیے پھر آپ اپنی ذہنی صحت کا بھی خیال ایمپتھی ہوگی نہ آپ کے اندر سمپتھی ہوگی. اچھا اب یہاں سے ذرا کچھ ہم آگے بڑھتے ہیں. اپنا خیال رکھنے سے اپنے متعلق خیال رکھنے سے متعلق سیلف لو کی جب بات کی ہے تو صرف یہ تھیوریٹیکلی نہیں ہونا ہوتا, پریکٹیکلی بھی کرنا ہوتا ہے. اور ایک بڑی چیز ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارا جو شہر ہے کراچی جہاں سے ہم یہ شو کر رہے ہیں, ہم رہتے ہیں وہاں پہ موٹر سائیکل جی بہت استعمال ہوتی ہے کیونکہ ٹریفک کا کچھ ایسا یہاں پر سسٹم ہے, ٹرانسپورٹ کا ایسا سسٹم ہے کہ لوگ جو ہے اپنی بائکس کے ذریعے آفس جانا مناسب سمجھتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے صدف ایک اور چیز بھی ہے کہ جن لوگوں کے پاس گاڑیاں بھی ہیں وہ بھی روزمرہ کے معاملات کرنے کے لیے اور خاص طور پر پیٹرول بچانے کے لیے, کیونکہ بھائی افورڈیبلٹی نہیں رہی. فیملی کو کہیں جانا ہو تو پھر وہ کبھی گاڑی نکال لیتے ہیں اور ظاہر ہے کہ پیٹرول پھر بھی تھوڑا سا اس میں بچت ہو جاتی ہے جب وہ بائکس وغیرہ چلاتے ہیں. لیکن اس میں مسئلہ کیا ہے کہ 2 پہیوں کی سواری ہے اور بعض اوقات جو ہے وہ ہمارے بڑے بوڑھے اس کو شیطانی سواری بھی قرار دیتے ہیں کیونکہ اس کے اندر ظاہر ہے بیلنس رکھنا صرف رائڈر کا کمال ہوتا ہے. لیکن اگر آپ ہیلمٹ نہ پہنیں یا ناقص ہیلمٹ پہنیں, کیونکہ پاکستان میں تو صدف یہ بھی مسئلہ ہے نا کہ دنیا بھر میں ہیلمٹس چیک ہوتے ہیں, ان کے کریش ٹیسٹ ہوتے ہیں, اس کے بعد اپروو ہو کے وہ مارکیٹ میں آتے ہیں. یہاں پر ہر کچرے کو آپ ہیلمٹ کا نام دے دیتے ہیں اور وہ خدا نخواستہ سر اگر جا کے زمین پہ لگا, فٹ پاتھ پہ لگا, کسی نوکیلی جگہ پہ لگا تو پھر برین انجری لازمی ہوتی ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کوئی بڑا ہی ایکسیڈنٹ ہو تو آپ کو چوٹ لگے گی, آپ کہیں گر سکتے ہیں, کہیں کوئی پتھر آپ کو لگ سکتا ہے. تو یہ اگر آپ نے ہیلمٹ پہنا ہوا ہوگا وہ ہیلمٹ آپ کو بچا لے گا اور ہیڈ انجری جو ہے وہ بڑی خطرناک بھی ثابت ہوتی. تو اب ہوا کیا ہے, جو پنجاب کی نگراں حکومت ہے اس نے تمام اضلاع میں, صوبے کے تمام اضلاع میں موٹر سائیکل سواروں کے لیے ہیلمٹ پہننا لازمی قرار دے دیا ہے اور اب نرمی نہیں برتی جائے گی. جبکہ لاہور, راولپنڈی میں نو ہیلمٹ نو پیٹرول کی زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی گئی ہے. دیٹس ویری گڈ. آئی تھنک پھر لوگ لازمی ہیلمٹ پہنیں گے اگر اس پہ امپلیمنٹیشن ہو. یہ ہم بات کرتے ہیں کہ قوانین بنا دیتے ہیں, سرکولر جاری ہو جاتے ہیں, عمل درآمد نہیں ہوتا. پہلے بھی ایسا کچھ ہوا تھا, پہلے بھی نہیں ہوا تھا صدف, پہلے بھی یہ لاہور میں انہوں نے کیا تھا کچھ عرصہ پہلے نہیں ہوتا. لیکن آئی ہوپ سو کہ اس دفعہ سم تھنگ از ڈفرنٹ, کچھ مختلف کیا جائے. اچھا کیا اس سے ہو سکتا ہے, کیا تدارک ہو سکتا ہے؟ ہیلمٹ پہننا لازمی, ہم نے تھوڑا بہت بتا دیا. لیکن ہمارے ساتھ موجود ہیں جی نیورو سرجن اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر یوسف شیخ صاحب. ان سے جانیں گے کہ کتنا ضروری ہے بائک سواروں کو ہیلمٹ پہننا. السلام علیکم, گڈ مارننگ. وعلیکم السلام. سر ذرا بتائیے گا, جو ہم انفارمیشن دے رہے ہیں اس میں ہم چاہتے ہیں آپ اپنی ایکسپرٹیز بتائیں کہ کتنا, بیکاز آپ کا فرسٹ ہینڈ واسطہ پڑتا ہے ایسے لوگوں سے جن کو ٹریٹ کرنا پڑتا ہے خدا نخواستہ. تو یہ ہیلمٹ اگر اچھا ہیلمٹ ہو کتنی ہیڈ انجریز سے بچت آپ کی کر سکتا ہے؟ دیکھیں میں ٹرشی کے ہاسپٹل میں کام کرتا ہوں جہاں پہ میجورٹی اسی طرح کے پیشنٹس آتے ہیں کہ بہت سیویئر چوٹ لگ گئی, ایکسیڈنٹ ہو گیا, جو کہیں کلینک میں لے کے گئے تو انہوں نے کہا آپ ریفر کر دیں, بڑے ہاسپٹل لے جائیں. تو میرے حساب سے زمین آسمان کا فرق ہے ہیلمٹ پہننے میں اور نہیں پہننے میں. کیونکہ میجورٹی سرکمسٹانسز میں جو بائک رائڈرز ہوتے ہیں تیز ہوتے ہیں یا کسی چیز میں جا کے ٹکرا جاتے ہیں, تو 90% جو امپیکٹ ہوتا ہے نا ہمارے فور ہیڈ اور ناک پہ ہوتا ہے. اچھا. اور یہ پوری ہڈیاں میجورٹی سرکمسٹانسز میں خاص طور پہ آنکھوں میں بھی بہت زیادہ چوٹیں آ جاتی ہیں اور یہ پوری ہڈیاں چکنا چور ہو جاتی ہیں. اگر صرف ہیلمٹ پہنا ہوا ہو تو اتنی میجر انجری نہیں ہوتی اور چھوٹی موٹی چوٹ یا بروزز کے ساتھ آپ بہتر ہو جاتے ہو. تو کیونکہ میں نے دیکھا ہے مریضوں کو, ان کی چوٹیں دیکھی ہیں, تو اگر میں دیکھوں کہ بھائی اگر ایک مہینے میں میری ایمرجنسی میں 100 مریض آئے سر کی چوٹوں کے ساتھ تو ان میں سے 95 بائک رائڈرز ہیں. اچھا. صرف 5% گاڑی والے ہوں گے, وہ بھی اس طرح سے ہوتے ہیں کہ بھئی ذرا جھٹکا لگ گیا تو گردن میں جھٹکا آ گیا. بھائی جیسے ایک دفعہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا, ایون دو کہ آئی واز ویئرنگ اے سیٹ بیلٹ, لیکن وہ پاکستان اسمبلڈ گاڑی تھی تو وہ مجھے جو اسٹیئرنگ تھا وہ رب میں لگا اور منہ میرا پھر بھی اسٹیئرنگ ویل پہ جا کے لگا. لیکن یہ ہے کہ وہ انجریز کی نوعیت ڈفرینٹ تھی. بالکل. یہ جو ہیڈ انجریز ہیں, اچھا اب میں تھوڑی سی آپ سے پرسنٹیج پہ بات کرنا چاہوں گا کہ کتنے لوگ ایسے آئے, ڈو یو آسک دا کوسچن کہ بھائی اس نے ہیلمٹ پہنا ہوتا یا نہیں پہنا ہوتا, اور ہیلمٹ کی صورت میں وہ انجریز کس حد تک امپیکٹ ان کا کم ہو جاتا ہے؟ بالکل. دیکھیں ہم نے کیا کیا, یہ تو ایک بیسک ٹراما پروٹوکال کا حصہ ہے کہ ہیلمٹ پہنا ہوا تھا نہیں پہنا ہوا تھا, اور اس کے حساب سے پھر ہم نے اس پہ اسٹڈیز اور اسٹیٹسٹکس بھی نکالی ہیں. اچھا. تو ہم نے جو ڈیٹا پبلش کیا تھا کچھ 5 سال پرانی بات ہے, تو اس میں یہی تھا کہ سیویئر ہیڈ انجری جو ہے, اب ہم اس کو گریڈ کرتے ہیں کہ مائلڈ, ماڈریٹ, سیویئر. تو اب سیویئر ہیڈ انجری جو ہے وہ 95% جو ہے بائک چلانے والوں میں ہے جو کہ ہیلمٹ نہیں پہنتے. ٹھیک ہے. 5% وہ تھے جو ٹرک سے گر گئے یا میجر ایکسیڈنٹ یا کار رول اوور انجری ہو گئی اس طرح سے, لیکن میجورٹی جو ہے وہ وداؤٹ ہیلمٹ خاص طور پہ.
اچھا کیا آپ سجیسٹ کریں گے کہ فوری طور پہ اگر چوٹ لگ جائے, آپ بائک سے گر گئے, ہیلمٹ پہنا ہے نہیں پہنا ہے, فوری طور پہ کیا ایکشن کیا جا سکتا ہے, لیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ہمارے یہاں بیسک نا میڈیکل نالج بہت کم ہے. لوگ کیا کرتے ہیں, اسے گھسیٹنا شروع کر دیتے ہیں, کھینچنا شروع کر دیتے ہیں. تو بہت کامن ہوتا ہے کہ ایسی انجریز میں نا آپ کی سروائکل اسپائن یا گردن میں کوئی چوٹ آ جائے, حرام مغز میں کوئی چوٹ آ جائے, کوئی کھینچا تانی نہیں کریں, آپ بس اس کو آرام سے سیدھا لیٹائیں, ایمبولینس کا ویٹ یہ کریں پروٹوکول بہت ضروری ہے اور کیونکہ سیدھا اس کو ٹرانسپورٹ کریں. حادثے کی صورت میں ہم گردن کو اوپر نیچے کرنا, یہ کرنا, ایک تو ہمارے یہ کہ یہاں پہلے ایسے تماشا اٹھا کے لے دیکھتے کے ہیں. جا اچھا رہے مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ کے پاس دیکھیں کچھ ہوتا ہے, بعض اوقات ہوتا ہے کہ بلنٹ ٹراما ہے, بلیڈنگ ہو رہی ہے, آپ کے پاس آ گیا. دوسری صورت میں پیشنٹس ایسے آتے ہیں کہ جس کو انجری ہوئی, انٹرنلی کچھ دیر از سم تھنگ رانگ بٹ ہی ڈزنٹ نو. ایمرجنسیز میں آپ لوگ کیا ایسی سائنس دیکھتے ہیں, یہ میں اس لیے جاننا چاہ رہا ہوں کہ تاکہ کوئی پیارے ان کے دیکھ رہے ہوں کہ بھائی آیا ہے آنکھ میں کوئی بلیڈنگ یا اس طرح سے کوئی ریڈنس یا کوئی ایسی سائن یا آپ کے پیپلز کا کوئی ایشو ہے, کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں اوور آل ایک دن ایمرجنسی میں میرے پاس 10 سے 12 مریض آتے ہیں کہ سر ہم کل گر گئے, کب گر گئے. اب یہ بہت اچھا سوال ہے کہ بھائی کس کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے, آپ کو کیا سمٹمز ہوں. تو کچھ کلیئر کٹ گائیڈ لائنز ہیں, جیسے ہمارے یہاں یو ایس یو کے میں گائیڈ لائنز بنی ہوئی ہیں کہ وہ مریض جس کو کچھ دیر پہلے چوٹ لگی ہے, آل تو بظاہر ٹھیک ہے, لیکن اگر اسے یاد نہیں میرے ساتھ کیا ہوا ہے, مجھے یاد نہیں, تو آپ نے جانے اور سی ٹی اسکین لازمی کروانا. یا اگر آپ کو ایک سے زیادہ ایپیسوڈ آف وامٹنگ ہو گئی ہیں, ان کیس ناک سے کان سے تھوڑی بلیڈنگ آتی ہے, یا آپ ڈیزینس فیل ہاں ڈیزینس فیل کر رہے ہیں, تو آپ نے جانا ہے سی ٹی اسکین کرانا ہے. لیکن ہیڈ انجریز کی صورت میں بھلے ٹراما شاک ویوز تو جاتی ہیں, تو کنکشن تو ہو سکتا ہے, کنکشن ہو سکتا ہے, لیکن اگر آپ کو تھوڑی سی الٹی متلی ہے, وامٹ نہیں ہوئی ہے, آپ کو سب چیزیں یاد ہیں کہ کیا ہوا تھا, تو اس صورت میں پھر سی ٹی اسکین کرانے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ سی ٹی اسکین بھی بہت سارے لوگ اوور کاشس ہو کے نا, سر کل چوٹ لگی تھی, سر پہ تھوڑا سا پیالہ گر گیا تھا, سی ٹی اسکین کرانا ہے. اب لوگ یہ بات نہیں سمجھتے کہ سی ٹی اسکین کی کچھ 1000 ٹائمز ایکس رے ریڈیشن ہوتی ہے. ہاں جی ٹھیک ہے, تو کبھی ضرورت ہے کبھی ضرورت نہیں ہے. بچوں میں بہت لو انڈیکس آف سسپیشن. اچھا یہ ویسے سی ٹی اسکین ہی ہوتا ہے ہیڈ کا یا ایم آر آئی اس میں؟ دونوں چیزیں ہوتی ہیں. ایم آر آئی تو پھر بھی تھوڑا سا ایم آر آئی جنرلی جو ہے ایم آر آئی سیف ہے بیکاز ساؤنڈ ویوز ہیں, لیکن ایم آر آئی ہر جگہ اویلیبل نہیں ہوتا. جیسے اگر رات کے 2 بجے جائیں, ایم آر آئی میں ایک تو ٹائم لگتا ہے, اگر تھوڑی سی ایمرجنسی ہے آپ پونا گھنٹے 1 گھنٹہ ویٹ نہیں کریں گے اگر ایک کا ایم آر آئی چل رہا ہے. تو سی ٹی اسکین 3-4 منٹ میں ہو جاتا ہے, کوئک ہو جاتا ہے, جلدی چیزیں پک ہو جاتی ہیں. اچھا دیر از آلسو دس کلچر کہ بھائی تھوڑی دور جانا ہے, بائک نکالی, ہیلمٹ کی کیا ضرورت ہے, میں ابھی گیا ابھی آیا, سو اس صورت میں بھی ہیلمٹ پہننا ضروری ہے ہر وقت. دیکھیں آپ ہیلمٹ اپنی جیسے جہاں چابی رکھتے ہیں نا بائک کی گاڑی وہاں پہ ہیلمٹ رکھا کریں, کیونکہ یہ 1 یا 2 دن کی بد احتیاطی ہوتی ہے جس میں کوئی نہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے. اینڈ واٹ اباؤٹ دا کوالٹی, جو اشفاق نے بھی مینشن کی کہ کچھ ہوتے ہیں, دیکھیں بالکل صحیح بات ہے کہ ان کا ٹیسٹ ہوا ہوا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ایٹ لیسٹ ہیلمٹ پہننا تو انفورس کریں, کیونکہ جیسے آپ نے بتایا پہلے بھی آیا تھا کہ بھئی ہیلمٹ کے بغیر جو ہے انفورسمنٹ, لیکن ہوئی نہیں تو کوئی بھی نہیں پہنتا. آپ ایٹ لیسٹ ہیلمٹ پہننا انفورس کریں, پھر اس کی کوالٹی اس کو بھی ہم پھر اس کے بعد انسان سوچتا ہے کہ یار یہ چیز ہو, کچھ اچھا ہو جائے, یہ وہ اس طریقے. اچھا ایک چیز, ایک یہ ہوتا ہے کہ حادثات کے شکار ایٹ ٹائمز یہ ہوتے ہیں کہ جب آپ ایسی پتھریلی سڑک سے جا رہے ہوں جہاں پر وہ پتھر پڑے ہوں اس طرح سے ہوں, تو ٹرکوں بسوں ان کے نیچے سے جو پتھر نکلتے ہیں ٹائروں کے نیچے آ کے جو گولی کی طرح جاتے ہیں, وہ بھی ایٹ ٹائمز آپ کو سر پہ لگ جاتے ہیں یا کچھ اس طریقے سے, یا عام لوگوں کے لیے میں پوچھ رہا ہوں, وہ کیا طریقہ کار اپنا ہے؟ کیونکہ ایک دفعہ میرے ساتھ بھی یہ ہوا تھا, آئی یوزڈ ٹو بی ان کالج, تو وہاں پر پتھر آ کے یہاں پر چشمے پہ لگا تھا, وہ فریم ٹوٹ گیا لیکن لکیلی میں بچ گیا, لیکن وہ بڑی سپیڈ سے آتے ہیں. اس صورت میں بھی آپ اپنا چیک اپ کرائیں یا کیا کریں؟ بالکل, اگر آپ کے کوئی بلنٹ ٹراما ہوا ہے, جیسے تھوڑی چوٹ لگ گئی, نیل پڑ گیا, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر کہیں سے بلیڈنگ ہو رہی ہے اور ناک کان سے کہیں سے بھی بلڈ آ رہا ہے, یا آپ تھوڑی سی دیر کے لیے بے ہوش ہو گئے تھے, تو اس صورت میں آپ اپنے فزیشین یا ڈاکٹر کے پاس جائیں, اور اگر وہ سمجھتا ہے سی ٹی اسکین کی ضرورت ہے ان صورت میں, تو وہاں بالکل کرانا ہوگا. اور خاص طور پہ وہ پتھر غلط چیز لگے تو انفیکشن ٹیٹنس کا بھی رسک ہوتا ہے, تو ایٹ لیسٹ آپ کو اینٹی بایوٹک. ٹیٹنس کا انجیکشن میں سے 6 مہینے تک اس کی ویلیڈیٹی ہوتی ہے کسی صورت میں یا نہیں؟ کہتے ہیں کہ بھئی جب آپ کی بچپن کی ویکسینیشن پوری ہو گئی تو وہ 10 سال تک ہے, اور آپ بیچ میں بوسٹر لگا لیں تو وہ پھر 5 سال کور کرتے ہیں. نارمل اگر فرض کریں کوئی حادثہ ہوا, اس میں آپ نے انجیکشن لگوا لیا ٹیٹنس کا, پھر اس کی کوئی ویلیڈیٹی ہوتی ہے یا ون ٹائم؟ 5 سال. اچھا, آئیڈیلی 5 سال. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر یوسف شیخ صاحب, اور کافی مفید باتیں رہی. یقیناً آپ لوگوں نے اس سے سیکھا ہوگا کتنا ضروری ہے ہیلمٹ کا استعمال. بھئی آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ حکومتیں جی آپ پہ فائن لگائیں یا آپ کو پابند کریں. جو حالات ہیں اس میں تو میں کہتا ہوں کہ ہمیں شو بھی ہیلمٹ پہن کے کرنا چاہیے. اچھا زیادہ ہو گیا, مطلب آفس گاڑی میں بیٹھ کے, بھئی یہ فارمولا 1 والے نہیں ہوتے جو ڈرائیورز,
وہ بھی تو ہیلمٹ پہنتے ہیں. تو وہ تو اتنی میں تو ریس کر کے پہنچتا ہوں, گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں, جو ان کی فارمولا 1 کی جو کار ہوتی ہے وہ گاڈ. خیر نہیں تو میں ریس کر کے نہیں پہنچتا صدف, مجھے سیلف لو کی بات ہو رہی تھی, اپنا خیال رکھنے کی بات ہو رہی تھی, تو یہاں پہ ہمیں بریک لینا ہے. بریک میں ذرا ہم چائے پانی پی لیتے ہیں, آپ بھی ذرا اپنا خیال رکھیں, بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور کراچی میں نہیں لیکن ملک بھر میں بارشیں ہو رہی ہیں. مانسون کا اسپیل جو ہے وہ ایک کے بعد دوسرا آ گیا ہے. اسی طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں جی, پنجاب ہو, خیبر پختونخوا ہو یا بلوچستان ہو, یہاں پر وقفے وقفے سے بارشیں جاری ہیں. اور بارشیں ہی نہیں, اشفاق طوفانی بارشیں جاری ہیں. اور لاہور کے مناظر تو ہم نے آپ کو دکھائے بھی تھے کہ وہاں کیا ہے. لیکن ایسے میں کیا ہوتا ہے جی, کیونکہ ہمارا جو ایک انفراسٹرکچر ہے, ہمارے یہاں جو پورا ایک سسٹم ہے, اس کی وجہ سے بہت حادثات ہوتے ہیں. ان حادثات میں لوگوں کی جان جاتی ہے. تو 29 افراد جاں بحق ہوئے ہیں, جن میں بچے بھی شامل ہیں. 50 سے زائد زخمی, آپ اندازہ لگائیں. آندھی اور تیز ہواؤں سے چھتیں گری ہیں, دیواریں گری ہیں, کرنٹ لگنے سے یہ اموات ہوئی ہیں, which is very sad. بھائی اصل میں چکر یہ ہے کہ جس چیز کا ہم تذکرہ کرتے تھے, آئی واز, یا اللہ یا میرے مالک رحم فرما, یہ فوٹیج جو آپ نے دیکھی ہوگی, یہ بڑی تکلیف دہ مناظر ہیں. اچھا اب چکر کیا ہے, بیسکلی یہ جو لاہور میں بارش ہوئی, ہم کرٹیسائز کر رہے تھے حکومت کو, اور کرنا بھی چاہیے کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ تھوڑا بہتر طریقے سے چیزوں کو مینج کریں. لیکن یہ جو ایمرجنسیز ہے نا, یہ جو کلائمیٹ چینج ہے, یہ جو موسم چینج ہو رہا ہے, یہ جو ایل نینو ایفیکٹ جس کی ہم بات کرتے ہیں, یہ جو اوور آل گلوبل وارمنگ کا فینومینا اب ہمارے گھروں پہ آ کے دستک دے رہا ہے, یہ صورتحال کے حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے کہ یہ دوسرے شہروں میں بھی یہ چیزیں ہوں گی. ان ایکسپیکٹڈ بارش, زیادہ بارش, وقت سے پہلے بارش, وقت کے بعد بارش, وقت پر معمول سے زیادہ بارش یا معمول سے کم بارش, یہ سارے اسی ایفیکٹ کا حصہ ہیں. اور وہی بات ہے صدف کہ اب اللہ رحم کر سکتا ہے, کیونکہ باقی مسائل کافی ہیں. کلاؤڈ برسٹ کا بھی تذکرہ جس طرح سے صدف نے کیا لیکن تھا, ہمیں ظاہر وقت کے حساب سے, حالات کے حساب سے, اور اب موسم کے اس تیزی کے لحاظ سے ہمیں اپنے جو ہے انفراسٹرکچر کو اسی حساب سے بنانا چاہیے, اسی حساب سے سسٹم کو صحیح کرنا چاہیے, تاکہ ہم ان آفات سے تو اگر بچ سکتے ہیں جیسے بچیں, لیکن یہ حادثاتی اموات نہ ہو. کوئی دیوار گرنے سے, چھت گرنے سے, بل بورڈ گرنے سے, کرنٹ لگنے سے, یہ اوائڈیبل ہیں, ان کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے. تو آپ ایسا فول پروف سسٹم بنائیں کہ کم سے کم لوگوں کو اس سے نقصان ہو. اب میں ذرا خیبر پختونخوا بلوچستان کے بارے میں بتاؤں, وہاں بھی بتایا جا رہا ہے جی کہ اسپتالوں تک میں پانی بھر گیا ہے, ندی نالے بھی بھر گئے ہیں. کراچی میں مانسون ہواؤں نے انٹری تو دے دی ہے. آئندہ 2 روز میں یہ پریڈکشن کی گئی ہے کہ ہلکی بارش ہو سکتی ہے, کہیں زیادہ ہو سکتی ہے. محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پر لینڈ سلائیڈنگ اور مختلف شہروں میں اربن فلڈنگ کا خطرہ ہے, جبکہ بھارت کی جانب سے پانی چھوڑے جانے کے خدشے کے بعد پی ڈی ایم اے نے دریائے راوی, ستلج, جہلم میں اونچے درجے کے سیلاب کا الرٹ بھی جاری کر دیا ہے. جی تو اب اس پر بات کر لیتے ہیں. لاہور میں کیا صورتحال رہی اب تک, آپ اندازہ کیجئے 350 ملی میٹر, یعنی کہ یہاں پر ہمارے پاس 3 ملی میٹر بارش ہو جائے تو ہمیں وقتہ پڑ جاتا ہے کراچی میں, تو 350 ملی میٹر بارش لاہور میں ریکارڈ کی گئی ہے. تو کیا ہوگا, کیسے مینج کریں گے, اس پر ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں نگراں وزیر برائے اربن ڈیولپمنٹ پنجاب سید اظفر علی ناصر صاحب. بہت شکریہ جی, تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. بھائی بتائیے گا کہ اس سے پہلے بھی کبھی بارش ہوتی رہی ہے, بہت تیز بارش ہوتی رہی ہے, اب فینومیناز ویدر کے چینج ہو رہے ہیں, اٹس نیور ایزی. اس بار کیا آپ کی اسسمنٹ ہے کہ بارش بہت زیادہ ہوئی ہے یا مینج صحیح سے چیزیں نہیں ہو سکی ہیں؟ جی وعلیکم السلام اشفاق, تھینک یو سو مچ. دیکھیے بادل کی یہ جو پری مانسون تھی اس کی نیت, اور یہ پہلے سے معلوم تھا کہ بارشیں پہلے ارلی ہونی ہے, کیونکہ جولائی کے اندر جو ہے وہ ریکارڈ ہے کہ اتنی بارش کبھی بھی پہلے نہیں ہوئی. مگر ہیونگ سیڈ آل دیٹ, تمام تیاریاں جو ہیں وہ مکمل کر لی گئی تھی, ڈسٹلٹنگ پروسیسز پورے ہوئے تھے, اور جتنے اصل چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ واسا کی جتنی جب بارش ہو رہی ہو تو واسا کی جتنی بھی سسٹمز ہیں وہ اپنی جگہ پراپرلی ورک کرنے چاہیے. ڈی واٹرنگ پمپس چل رہے ہو, ڈسپوزل پمپس چل رہے ہو, ٹھیک ہے, یہ تمام چیزیں مینج ہو جاتی ہیں. آپ کو پتا عید سے پہلے 262 mm بارش ہوئی ہے, اور عید کے بعد جو ہے ابھی جو کل بارش ہوئی ہے, پرسوں جو بارش ہوئی ہے, یہ 293 mm بارش تھی, جو انپریسیڈنٹڈ ہے. مگر آپ یہ بھی دیکھیں ساتھ ساتھ کہ تمام پانی کلیئر کر لیا گیا. ڈی واٹرنگ ہمارے پاس 134 پمپس ہیں. اب آپ کو معلوم ہے ہمارے ایک نگراں سیٹ اپ ہے, اور ہمارے پاس جتنے بھی وسائل ہیں ان کو بروئے کار لا کے جو میکسیمم آؤٹ پٹ ہے اس کو دینا ہمارا کام ہے.
ہوتا یہ ہے کہ ڈسپوزل سینٹرز جو ہیں، ڈسپوزل پمپ سینٹرز جو ہیں، وہاں پہ پمپ خراب ہو جاتے ہیں یا وہاں جنریٹرز خراب ہو جاتے ہیں یا انڈر کیپیسٹی لگے ہوتے ہیں. ان تمام چیزوں کو انشور کیا گیا کہ ایسے نہ ہو. تو ابھی کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر نکاسی نہیں ہو سکی ہے. کون سے ایریا زیادہ متاثر ہے؟ دیکھیے سب سے زیادہ جو متاثر ہے وہ صرف لاہور میں ایک ہی جگہ ہوتی ہے، وہ گدافی اسٹیڈیم ہے. اب گدافی اسٹیڈیم کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر ڈرینیج کا سسٹم ہی نہیں بنایا گیا. یہ ڈرینیج کا سسٹم بنانا ذمہ داری تھی پاکستان اس کی اسپورٹس بورڈ کی. تو اسپورٹس بورڈ کو یہاں پہ بنانا تھا، جو کہ انہوں نے نہیں بنایا. لیکن پھر بھی جو واسا ہے وہ اپنی خدمات وہاں پہ سر انجام دیتا ہے، لاہوری کا حصہ ہے اور واسا کا کام ہے کہ سینٹر آف دا سٹی بھی ہے وہ. جی بالکل، وہ فیسیلیٹیٹ کرنا کام ہے. افسوس پریشانی پانی کی نہیں ہے. پانی بارش جتنا چاہے بارش ہو جائے، اگر آپ کا سسٹم چل رہا ہے الحمدللہ سارے پانی ڈرین آؤٹ ہو جاتا ہے. تو یہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ کبھی بھی پہلے لاہور میں اتنی تیزی سے پانی نہ نکالا گیا. افسوس ان قیمتی جانوں کا ہے جو ضائع ہوتی ہیں، افسوس ان لوگوں کا ہے جو زخمی ہوتے ہیں، افسوس ان بچوں کا ہے جو دیوار تلے آ جاتے ہیں اور انجرڈ ہو جاتے ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے وہ خود بھی جو ہے 2 دن سے لگاتار پہلے بھی اور اب بھی جو ہے وہ خود جو ہے مانیٹرنگ کرتے رہے ہیں. ہمارے آپ کو پتا ہے 8 وزراء کی پوری کیبنٹ ہے اور تمام جو 8 وزراء ہیں وہ جی. اچھا اسفر صاحب، کین یو ہیئر اس؟ ٹھیک ہے، آئی گیس وہ کچھ ٹیکنیکل ایشو ہو گیا اور ظاہر ہے موسم بھی ایسا ہے. وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی ایک ہی ایریا ہے وہ گدافی اسٹیڈیم، اور اس کی انہوں نے وجہ بھی بتا دی کہ وہاں پہ ڈرینیج سسٹم. آئی گیس وہ ہمارے ساتھ پہ ہیں جی ہمارے ساتھ. چلیں جی اصغر صاحب ذرا یہ بتائیے گا کہ جو غیر معمولی حالات ہیں اس وہ تقاضا کرتے ہیں کہ غیر معمولی اقدامات اٹھائے جائیں. اب جو یہ اموات ہوئی ہیں چھتیں گرنے سے، بل بورڈ سے، کرنٹ لگنے سے، ان کو کیسے اوائڈ کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے کیا سوچ رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں آپ کی بالکل بات ٹھیک ہے، اس کا الرٹ بھی جاری ہوا ہے. یہ اتنا زیادہ جب بیس کے اندر پانی کھڑا ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے جو پرانی عمارتیں ہوتی ہیں، جو پرانے گھروں کی کنسٹرکشنز ہوتی ہیں، اور پھر اتنا زیادہ طوفان ہے اور ساتھ میں اس میں اتنی زیادہ بارش ہے، 300 mm کراس کر گئی. تو ہماری جو لوگوں کو جو ہے وہ یہی انسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ جب بارش ہو تو آپ اپنا بجلی بھی بند کر دیا کریں، کوشش کریں کہ بجلی بھی جو ہے وہ اس سے پلگوں سے دور رہیں، سڑکوں کو اوائڈ کریں، باہر جانا اوائڈ کریں. آپ کو پتا ہے روڈوں کے اوپر وابڈا کی ساری تاریں جو ہے وہ کبھی سڑک پہ گر جاتی ہے، اس سے سارا پانی الیکٹریکیوٹ ہو جاتا ہے. اچھا اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے، اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے نا کہ یہ جو بجلی کا جو آپ نے تذکرہ کیا نا، یہ بیسیکلی لوگ تو احتیاط کر سکتے ہیں لیکن اگر تاریں گریں گی، اب جیسے کراچی میں خدا نخواستہ ایسے سانحات ہوئے ہیں، حادثات ہوئے ہیں، لوگوں کی جانیں گئی ہیں، تو وہ پہلے سے ایک الیکٹرک بند کر دیتی ہے بجلی اگر ایک بوند بھی پڑ جائے. وہاں پر کیا یہ سسٹم ان پلیس نہیں تھا؟ کیونکہ سڑکوں پر بجلی کی بڑی تاریں گرنے سے لوگوں کی جان گئی ہے. جی دیکھیں یہاں پر بھی جب تیز بارش ہوتی ہے نا تو لیسکو جو ہے یہ وابڈا جو ساری بند ہو جاتی ہے تاکہ لوگوں کو الیکٹریفیکیشن نہ ہو. لیکن پورا شہر تو بند نہیں کیا جا سکتا نا. اب خدا نہ کرے اس طرح کا حادثہ کہیں نہ کہیں پیش آ جاتا ہے جس کا بڑا افسوس رہتا ہے، لیکن جب بارش ہو تو آپ پورا شہر تو شٹ ڈاؤن نہیں کر سکتے نا. لیکن لوگوں کی جانیں بھی تو بچانا بہت امپورٹنٹ ہے، فرسٹ پرائیورٹی ہونی چاہیے. نہیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لوگوں کی جانوں کا تحفظ جو ہے وہ پہلی پرائرٹی ہے، پانی نکالنا بعد کی پرائرٹی ہے، اس میں تو کوئی شک شبہات ہی نہیں. لیکن انفارچونیٹلی اس طرح کے مسہیپس کہیں نہ کہیں ہو جاتے ہیں تو ہم اپنی طرف سے پوری تدابیر لیتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پانی جلد سے جلد نکال دیں. آپ کو معلوم ہے جتنے ہمارے پاس وسائل ہیں ان کو جتنا یوز کر کے ہم ان کی فل پروڈکٹیوٹی کر سکتے ہیں کر رہے ہیں. رات اور دن خود کھڑے ہیں، رات اور دن سارے کام کر رہے ہیں، اسی لیے کام کر رہے ہیں کہ پانی جلد سے جلد نکالا جائے. 134 ٹوٹل جو ہے وہ ہمارے پاس ڈی واٹرنگ پمپس ہیں. آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ 134 کے 134 کام کر رہے ہیں. جتنے بھی اسپیئر پمپس ہیں کام کر رہے ہیں، جتنے جنریٹرز ہیں وہ پرفیکٹلی کام کر رہے ہیں. سسٹم اپنی جگہ کام کر رہا ہے، پانی رکتا نہیں ہے، پانی نکل جاتا ہے. پانی کا کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے. گدافی اسٹیڈیم کے اوپر اگر واٹر کا ڈرینیج سسٹم نہیں ہے تو ہم وہاں پہ ڈی واٹرنگ پمپس لگا کے سارا پانی کھینچ کے نکال کے پھینک دیتے ہیں اور پانی مطلب یہ ڈسپوز آف کر دیتے ہیں. لیکن یہ جو انسانی جانوں کا ضائع ہوتا ہے نا، اس کا سب سے زیادہ افسوس رہتا ہے کہ یہ فلا افسوس کے ساتھ ساتھ جی کوئی اسٹیپ ایسے لینے پڑیں گے کہ مؤثر کیا جا سکے اقدامات کو، جہاں جہاں جو بجلی کے پولز ہیں ان کو کچھ اس طریقے سے سیف اور سیکیور کریں کہ وہ لوگ ان تک نہ پہنچ سکیں. اب وہاں ارد گرد جو پانی ہے اس طرف لوگ نہ جائیں. تھینک یو سو مچ، ہمارے ساتھ موجود تھے جی اور بات کر رہے ہیں صاحب ساری صورتحال پہ. اب ذرا کراچی کی بات کر لیتے ہیں. یہاں پر بادل تو آ جاتے ہیں، روز آپ کو بادل نظر آتے ہیں، آپ کہتے ہیں کتنا پیارا کتنا خوبصورت موسم ہو رہا ہے، بارش نہیں ہوتی. لیکن کراچی میں
بحریہ ٹاؤن میں بتایا جا رہا ہے بارش ہوئی ہے, گلستان جوہر میں کہیں کہیں بارش ہوئی ہے. اب جو نالے ہیں یہاں کے نالے بڑے فیمس ہیں ویسے آپ کو پتا ہے, کیونکہ صفائی نہیں ہوتی تو وہ وہاں پہ ایک طریقے کی طغیانی آ جاتی ہے, اور سارا گجر نالا یہ سب سارا جو اس میں کچرا ہوتا ہے وہ پانی کے ساتھ باہر آ جاتا ہے, پھر وہ ہفتوں پڑا رہتا ہے. جی ہاں, پھر وہ تعفن بھی وہاں سے اٹھتا ہے. اب صفائی نہیں ہو سکی ہے, کیوں نہیں ہو سکی ہے, یہ بڑا مسئلہ ہے, اس پر ہم بات کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ بلوچستان میں جو مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش ہوئی ہے, پشین, چمن, قلعہ عبداللہ سمیت, اور اس کے ساتھ بعض علاقوں میں آگے بھی پریڈکشنز کی گئی ہیں, یوب, بارکھان, لورالئی, سبی, ان علاقوں میں اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. تو کراچی سے ہمیں جوائن کریں گفتگو کرنے کے لیے کہ کیا صفائی ستھرائی کی صورتحال ہے انور خان, اور بلوچستان سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے عبداللہ مکسی. اسٹارٹنگ فرام کراچی, انور یہ بتائیے گا کہ یہ جو نالوں کے حوالے سے ایک تو کچرا اتنا زیادہ پیدا ہوتا ہے ہمارے یہاں روزانہ ٹنوں کے حساب سے, کتنے 12,000 ٹن یا کتنا ہوتا ہے روز, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کی صفائی یا اٹھانے کے لیے دعوے اس وقت ہوتے ہیں, اقدامات اس وقت ہوتے ہیں جب میڈیا پر چیزیں ہائی لائٹ ہوتی ہیں. تو کیا اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کوئی نالے شالے صاف ہوئے ہیں؟ اب تو میئر بھی آ گئے ہیں, کیا ہو رہا ہے اب, اور وہ بھی اپنے آئے ہیں, مطلب جس جماعت کی حکومت ہے اس کے. 15 منٹ سے اس گارڈن کے پاس, اس برساتی نالے کے پاس موجود ہوں. یہاں پر سخت تعفن اور بدبو ہے, اور یہاں سے پہ کھڑے ہو کے رپورٹ کرنا خاصا مشکل ہوتا ہے. تاہم صورتحال یہ ہے کہ کراچی کی اگر بات کی جائے گی برساتوں کی, ان برساتی نالوں کی, تو یہاں کم و بیش 41 جو ہیں بڑے نالے ہیں اور 518 چھوٹے نالے ہیں. میئر کراچی مرتضی وہاب نے گزشتہ رات بھی شہر کے مختلف انڈر پاسز کا دورہ کیا تھا اور بلدیاتی عملے کو ہدایت کی تھی کہ صورتحال پر کنٹرول کیا جائے, کیونکہ رین ایمرجنسی متوقع ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ آئندہ آنے والے جو 2 دن ہیں ان 2 دنوں کے اندر کراچی میں ہفتے اور اتوار کو 40 سے 50 ملی میٹر بارشیں متوقع ہیں. جہاں تک آپ نے بات کری برساتیں نالوں کی صاف ہونے کی, تو میئر کراچی کے واضح احکامات ہیں. تاہم اس وقت میں جس نالے کے پاس موجود ہوں ضلع جنوبی کے اندر گارڈن میں, اس کی جزوی صفائی کی گئی ہے, نالے کی مکمل صفائی نہیں کی گئی. اس کے ساتھ ساتھ کئی ہزار کلو کچرا اس وقت میرے پس منظر کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہوگا, جس سے تعفن اٹھتی ہے اور بدبو اٹھتی ہے. اور شہر کے جو مختلف علاقے ہیں وہاں پہ نالوں کی صفائی تو ضرور کی گئی ہے, لیکن جو بلدیاتی عملہ ہے وہ میئر کراچی کی واضح ہدایات کے باوجود ان گائیڈ لائن پر مکمل عمل درآمد نہیں کر رہا, تو جس کی وجہ سے یہ بلدیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں. ہمارے صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ہم رین ایمرجنسی کی صورت کے اندر برساتی نالوں کو صاف کرتے ہیں, تاہم یہ ایک مستقل پریکٹس ہے کہ شہر, اتنے بڑے شہر کے اندر نالوں کو ویکلی بنیادوں کے اوپر یا ماہانہ بنیادوں کے اوپر صاف رکھا جا سکے. یعنی کہ یہ بات کی جائے گی کہ شہر کے اندر اس وقت بارشوں سے پہلے صفائی ہو جائے تو بہتر ہے, کیونکہ بارش میں یہ اور آپ کو زحمت دیتی ہے. ہمارے ساتھ عبداللہ مکسی بھی موجود ہیں کوئٹہ سے. عبداللہ مکسی سے جانیں گے. عبداللہ بتائیے گا, بہت سارے ایسے علاقے بتائے جا رہے ہیں جہاں پہ موسلادھار بارش ہوئی ہے اور آئندہ 24 گھنٹوں میں بھی مزید بارش ہوں گی, تو آپ بتائیں کتنا متاثر ہوا ہے بلوچستان اوور آل؟ بالکل جی, اس ٹائم محکمہ موسمیات کے مطابق کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا, لیکن بعض علاقوں میں جیسے نصیر آباد, جعفر آباد اور اس کے علاوہ کولو, بارکھان اور دیگر علاقوں چند ایسے علاقے وہاں پہ موسلادھار بارش بھی ہوئی ہے. گزشتہ روز بھی بارش ہوئی ہے. استا محمد کا علاقہ ہے, وہاں پہ بھی کافی لوگ ڈسٹرب ہوئے ہیں. کل جو بارش ہوئی اس کے بعد جو پانی تھا وہ سڑکوں پہ بہنے لگا تو کافی پریشانی تھی. اور اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں میں مزید بارشوں کی بھی پیشن گوئی کی ہے, جس میں نصیر آباد, یوب, جعفر آباد, استا محمد اور اس کے بعد کولو, ڈیرہ بگٹی اور مختلف علاقے ہیں, یوب ہے, قلعہ سیف اللہ ہے. تو اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ پی ڈی ایم نے الرٹ بھی جاری کر دیا ہے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی ہدایت میں تمام جو ڈسٹرکٹ ہے وہاں پہ ڈپٹی کمشنرز کو سامان مہیا کر دیا گیا ہے. کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے فوری اقدامات کی بھی ہدایت کی گئی ہے. اور اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ جو ڈپٹی پی ڈی ایم ہے انہوں نے الرٹ بھی جاری کیا ان کے مطابق کہ اس دوران جو ہے نا لوگ محفوظ مقامات پہ رہیں, غیر ضروری سفر سے گریز کریں, اور خصوصاً جو پکنک منانے والے لوگ ہیں یا سیاح ہیں وہ بھی اس حوالے سے تھوڑا سا گریز کریں. جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پہ طوفانی بارشوں کا بھی خطرہ موجود ہے, تاہم اس سے بچا جائے. اور دوسری جانب ان کا یہ کہنا تھا کہ جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پہ سیلابی ریلوں کا بھی خطرہ ہے. تو اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ اب تک کافی بارشیں ہوئی ہے, تاہم کوئی جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاعات اب تک. چلیں ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ عبداللہ مکسی اینڈ انور خان فار بینگ ود اس. یہ ہے کہ جی غیر ضروری سفر سے گریز کریں, گھر پہ رہ کے سفر کریں. لیکن کیا کریں, بچوں کی چھٹیاں ہیں جون جولائی میں, تو لوگ جو ہے ٹک ٹاک بنانا ضروری ہے, مطلب کیا کوشش کرتے ہیں کہ باہر گھومیں جائیں, لیکن آپ جی اس کو کوشش کریں کہ محفوظ علاقوں میں جائیں
اور اپنے شہر میں ہی رہ کے اگر پکنک بنا سکتے ہیں تو کر لیں. ابھی یہ سوچے نا کہ ہم نے فلاں جگہ جانا ہے کیونکہ ملک بھر میں بارشیں ہو رہی ہیں. پارک میں جا کے گھر سے بریانی بنائیں اور جا کے پوری چادر بچھائیں, سکون سے بیٹھ کے وہاں پر مستفید ہوں. اب اس وقت یہی ہو سکتا ہے. اب یہ اگر کوئی پارک مل جائے کیا حرج ہے ویسے, اگر آپ فیملی ایسی گیٹ ٹوگیدر, اگر پارک والے آپ کو اندر آنے کی اجازت, پارک ضروری نہیں ہے پارک پہ, آپ اپنی گھر کی چھت پہ کر سکتے ہیں. اگر گھر کی چھت نہ اپارٹمنٹ ہو پھر کیا کریں؟ اپارٹمنٹ میں بیلکنی تو ہوگی نا, تو پھر آپ صبر کریں اور پھر آپ شکر کریں. اور کہ جی ٹائم کیا ہو گیا, ایک بریک لیتے ہیں جی. بریک لینا ضروری ہو گیا ورنہ اشفاق پتہ نہیں کیا کیا مشورے آپ کو دیں گے. بریک کے بعد آپ جان لیوا ٹوٹکے. اور اب تذکرہ ماریا بنگش کا. ماریا بنگش کا اور فیشن کا تذکرہ, اور وہ بھی پاکستانی ملبوسات جس میں اگر روایتی رنگ آ جائے تو کیا ہی بات ہے. انتہائی خوبصورت کلرز ہیں ہمارے یہاں, فل آف کلرز, اور اس میں جو کچھ ہم کہتے ہیں نا ایک ہاتھ سے بنی ہوئی کام ہوتے ہیں, ہاتھ سے بنی کڑھائیاں ہوتی ہیں, بڑا خوبصورت وہ لباس تیار کر دیتی ہیں. تو روایتی پختون جو ملبوسات ہیں اور جدید فیشن, اس کو ایک بڑا اچھا فیوژن اس کا بنایا, اس کا حسین امتزاج کیا. ضلع کرم کی ماریا بنگش ہیں, ان کے ڈیزائن جی بہت مشہور ہو رہے ہیں, اور ماریا نے صرف کچھ سال پہلے ہی آن لائن اپنے کاروبار کا آغاز کیا تھا. اب پشاور کے بڑے بڑے شاپنگ سینٹرز میں ان کے آؤٹ لیٹس ہیں. تو اس حوالے سے ہمیں مزید بتا رہی ہیں شازیہ نثار. ہیں اور جب یہی رنگ ثقافتی ملبوسات کی شکل میں ڈلتے ہیں تو روایتی نقش و نگار اس کی خوبصورتی کو مزید نکھار دیتا ہے. ضلع کرم کی ماریا بنگش نے 7 سال قبل پختون ملبوسات کو جدید فیشن کی دنیا میں ان کروانے کے لیے سوشل میڈیا پر پیج بنایا. فیملی کے لیے میں کپڑے ڈیزائن کرتی تھی اسٹارٹنگ سے, پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس کو آن لائن اپلوڈ کر دوں, تو میں نے انسٹاگرام پہ پیج بنایا اور اس پہ میں نے وہ جو میں چیزیں بناتی تھی اس کو اپلوڈ بھی کرتی تھی. لیکن 2019 میں نے ٹک ٹاک پہ آئی ڈی بنائی. میرے بھائی نے کہا کہ ٹک ٹاک پہ آئی ڈی بناؤ, اس پہ میں نے ویڈیو ڈال دی. جیسے ہی ڈال دی تو وہ وائرل ہو گئی. اس کے وائرل ہونے کے ساتھ میرے کاروبار کو بہت بڑا بوسٹ اپ ملا, آرڈرز آنے لگے. ماریا بنگش کو جب آرڈرز ملنے لگے تو اس کا حوصلہ مزید بڑھا اور خود ہی اپنے ڈیزائن شدہ سیکنڈ ہینڈ پختون پہناؤں کی نقاب پوش ماڈلنگ بھی شروع کر دی. سارے ہینڈ میڈ مٹیریل سے اگر کوئی ڈریس اگر آ جائے تو وہ پورا مطلب اوریجنل حالت میں ہو تو وہ سب سے مہنگا ہوتا ہے, صاف بھی ہو, اوریجنل حالت میں ہو. سب سے جو پرانا ہو وہ لوگ پسند کرتے ہیں. ہماری جو آن لائن پرائسز ہے وہ $150 سے $300 میں ہے. اس میں $150 میں ہم اس کو شپمنٹ بھی کرتے ہیں, یہاں سے مطلب اس کی ڈریس کی پرائس اور شپمنٹ دونوں آتے ہیں. آن لائن کاروبار سے سٹارٹ لینے والی یہ باہمت لڑکی صرف سوشل میڈیا تک محدود نہیں رہی بلکہ پشاور کے بڑے شاپنگ سینٹر میں دکان کھول کر اپنا بزنس بھی کرنے لگی. پختون ملبوسات کے خوبصورت رنگوں اور نقش و نگار کو دوبارہ فیشن کی دنیا میں شامل کرنے والی کرم کی ماریا بنگش اپنی روایتی ملبوسات کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کا عزم رکھتی ہے. کیمرامین ارشد خان کے ساتھ شازیہ نثار, ایئر وائی نیوز, پشاور. شازیہ کو آپ نے دیکھا جی, انہوں نے وہ ڈریس بھی پہنا ہوا تھا اور بڑے اچھے سے انہوں نے وہاں سے ساری رپورٹنگ کی ہے, اور کیا خوبصورت کلرز تھے. نہیں زبردست. مغرب کا بھی امتزاج آپ کو نظر آیا اس میں؟ مغرب میں ویسے آج کل اس طرح کی چیزیں بڑی پاپولر ہو رہی ہیں, اور ابھی جو ریسنٹلی جو جارڈن کے جو بادشاہ ان کے بیٹے کی شادی ہوئی تھی تو وہاں پر جو رائل فیملی آئی تھی دنیا بھر سے, انہوں نے بہت ساروں نے پاکستانی ڈیزائنرز کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور بہت ہٹ ہوئے وہ. لیکن ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا, مہنگائی بہت زیادہ ہے. اور وہ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں, وہ لوگ کر سکتے ہیں, رائل فیملی کیوں نہیں افورڈ کر سکتے. تو وہاں پر ان کے بھی میں بتاؤں گا کیوں نہیں کر سکتے, وہ بعد میں بات کریں گے. اچھا, خواتین جو ہیں اب پاکستان میں گھر چلانے کے لیے مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں, کیونکہ ایک کمانے والا اب گھر کے اخراجات پورے نہیں کر سکتا. تو تذکرہ کر رہے ہیں کراچی کے علاقے ایف پی ایریا کی ایک خاتون کا, جنہوں نے اپنے شوہر اور بچوں کے ہمراہ دال چاول بیچنے کا کام شروع کر دیا ہے. روحا فاطمہ مزید بتا رہی ہیں. یہ ہے کراچی کی رہائشی نشا, جس نے شوہر کی بے روزگاری کو مسئلہ نہیں بننے دیا بلکہ سڑک کنارے دال چاول کا اسٹال لگا کر خاندان کی کفالت کا بیڑا اٹھا لیا. بہت دنوں سے پریشان تھی کہ میں کوئی کاروبار کروں یا کس طرح اپنی فیملی کو سپورٹ کروں. بس میرے دماغ میں یہ آیا کہ میں دال چاول کا اسٹال لگا رہی ہوں. رات میں ہم پکوڑے بھی بناتے ہیں,
फेडरल बी एरिया की रिहायशी खातून घर में दाल चावल बनाकर शौहर के हमरा स्टॉल पर लाती हैं। खातून के स्टॉल पर दिन भर शहरियों का जम्मे गफीर लगा रहता है। बाहिम्मत खातून निशा कहती हैं, बढ़ती हुई महंगाई और शौहर की बेरोजगारी ने हिम्मत दी कि खुद से भी कमाना शुरू कर दी। हिम्मत करें और अपने पैरों पे खड़ी हों, अपने मियाँ का और मियाँ बीवी का एक दूसरे का साथ दें। दाल चावल खाने आए शहरी भी खाने की तारीफ किए बगैर न रह सके। काफी लजीज है, घर वाला खाना मिलता है तो हमें बाहर से खाने की जरूरत नहीं पड़ती और घर से लाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। हम कहीं और खाते थे, अब से इंशाल्लाह यहाँ पे दाल चावल खा रहे हैं। माशाल्लाह जबरदस्त है दाल चावल इनके। शहरियों का कहना है कि हमें बेरोजगारी को मजबूरी नहीं बनने देना चाहिए। हौसले बुलंद हो तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता, ये बात साबित कर दी है निशा खान ने, जो अपनी फैमिली के सपोर्ट के साथ फेडरल बी एरिया में दाल चावल का स्टॉल लगा रही हैं। कैमरामैन मुस्तनसर हुसैन के साथ रूहा फातिमा, ARY न्यूज, कराची। क्या बात है। और इतनी गर्मी में आप जब ऑफिस से काम करके जाएं और आप ये दाल चावल ऑनलाइन मंगा लें तो कितना कंफर्ट फूड भी है और वहीं पर ठेले पे जाके सादा खा खाना लें भी है और आपका पेट भी भर जाएगा। वाह क्या वाह। बात है, क्या बात है एजे, क्या बात है, है ना? एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, बस आपको कसम है। टीवी के साथ जुड़े बैठे रहे। हम आ रहे हैं ब्रेक के बाद। बाखबर सवेरा में एक बार फिर से आप सबका खैर मकदम है। सज्जनों तो मित्रों, आई एम श्योर कि यू गाइज आर डूइंग वेल। 10 से 11 बजे तक आपके साथ हमारा साथ मजीद होगा। Yes. और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, टीवी स्क्रीन के सामने होंगे, मेरी बात आपने सुनी होगी, इधर उधर नहीं गए होंगे, क्योंकि हम आ गए इधर उधर जाकर। जाहिर है कि हम हमारा ये जो खासा है कि हम बिना सोचे समझे नहीं बोलते, फैक्चुअली बात करते हैं और आप तक जो चीज़ें पहुंचाते हैं उनके पीछे एक जाहिर है कि हमारी टीम की मेहनत भी होती है, हमारी अपनी भी मेहनत होती है, एफर्ट होता है। सिर्फ हम बातें बनाने नहीं आते हैं। जी हाँ, और हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकें। और जो आपके जहनों में, कहते हैं ना, हर इंसान के जहन में कुछ ऐसे सादा से सवाल होते हैं जो पूछने से अक्सर कतराते हैं। हम कोशिश करते हैं कि उनको भी एड्रेस करें। तो सवाल पूछने चाहिए, उनको उनके जवाब मिलते हैं तो हमारी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होता है। अच्छा जी, तो 10 बजे हम यूजुअली क्या करते हैं अशफाक? हम सेहत से मुतालिक बात करते हैं, हम खेलों के हवाले से बात करते हैं, हम इस तरह की जो कुछ पाकिस्तानी, हाँ बताइए। कल UAE और USA में क्रिकेट मैच हो रहा था, फिर लेकिन जाहिर है वो क्वालिफाई तो नहीं कर सकते। ओहो। तो USA को UAE की टीम ने हरा दिया। उसमें आधे पाकिस्तानी होंगे। माशाल्लाह से दोनों टीमों में पाकिस्तानी और इंडियंस जो हैं वो भरपूर तरीके से उसमें थे। अच्छा, कनाडा की टीम देख लें, मुल्क का कोई भी शहरी उस टीम, कनाडा की टीम देख लें, आयरलैंड की टीम देख लें, इधर उधर बाकी टीमें देख लें, उसके अंदर आधे से ज्यादा पाकिस्तानी या भारतीय या श्रीलंकन कुछ न कुछ इस तरह से होते हैं। अच्छा, नीदरलैंड और श्रीलंका ने क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन इस दफा वेस्ट इंडीज नहीं कर सकी, विच इज वेरी सरप्राइजिंग। मतलब क्या टाइम है, क्या एक टाइम था वेस्ट इंडीज क्रिकेट का, और आज देखें जी क्या टाइम आ गया। मैं परेशान हूँ, हैरान हूँ कि ऐसा क्यों है, लेकिन बहरहाल कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री दे देनी चाहिए भाई। अब जाहिर है कि हो सकता है कोई बैड लक हो गई हो, लेकिन एक जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, आई नो कि जी मेरिट बड़ा मैटर करता है, लेकिन वेस्ट इंडीज टीम की बात कर रहे हैं हम यार, उसके बगैर क्या वर्ल्ड कप में क्या मजा होगा। वैसे टॉप स्टोरीज। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मजम्मती करारदाद मंजूर। ऐवान का स्वीडिश हुकाम से बाकी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। तहम्मुल का मतलब ये नहीं कि हमें जवाब देना नहीं आता। खैबर पख्तूनख्वा के जिला शांगला में अफसोसनाक वाकया, क्रिकेट खेलते हुए बच्चों पर पहाड़ी तौधा आ गिरा। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 8 बच्चों की लाशें निकाल ली गईं। अमेरिका में पाकिस्तानी तलबा के शानदार तालीमी करियर का एतराफ। कोयटा से ताल्लुक रखने वाले शाहजैन आफरीदी को सदारती एजुकेशन अवार्ड से नवाजा गया। शाहजैन की बहन को भी सदारती अवार्ड से नवाजा जा चुका है। और मौसम गर्मा का फल खुबानी, जायके में लाजवाब, फायदे बेहिसाब। खुबानी खून बढ़ाती है, दिल की सेहत बेहतर बनाती है, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में भी मददगार।
بھائی کل ایک واقعہ ایسا ہوا جس نے ہلا کر رکھ دیا، دل دہلا دیے. شانگلہ میں جس طرح سے یہ دلخراش واقعہ پیش آیا ہے کہ پہاڑی تودے تلے دب کر 8 بچے جاں بحق ہو گئے. اب تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق ان 8 بچوں کی جو لاشیں ہیں نکال لی گئی ہیں. کرکٹ کھیل رہے تھے. آپ سوچیں ماؤں نے بچوں کو کرکٹ کھیلنے کے لیے جانے کی اجازت دی تھی کہ وہاں پر تودا آ گرا. اور آپ اندازہ کریں اس سے یہ جو ایسی اچانک ناگہانی موت ہوتی ہے نا، ناگہانی کوئی آفت آتی ہے، اس سے بڑا سانحہ کیا ہو سکتا ہے کہ when you are least expecting anything like that. اور ظاہر ہے بچے ہیں اور بچوں کو کھیلنے کے لیے اوپن اسپیس چاہیے ہوتا ہے، لیکن یہ علاقے ایسے ہیں جہاں پر اکثر و بیشتر اس طرح کے تودے گر جاتے ہیں. اب وہاں پر ریسکیو ٹیمیں پہنچ گئی، انہوں نے لاشوں کو تو نکال دیا. بتایا جا رہا ہے کہ ایک بچے کو زخمی حالت میں نکالا گیا ہے. تو ہم دعا گو ہیں اس بچے کے لیے. ہمارے نمائندے سرفراز خان ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ذرا ڈیٹیل جان لیتے ہیں. سرفراز بتائیے گا مزید ان بچوں کے بارے میں کیا معلومات حاصل ہوئی ہیں؟ جی بالکل، جس طرح آپ نے بتایا یہ ضلع شانگلہ کی تحصیل مارتوم کا علاقہ ہے، مارتوم خاص، جہاں گزشتہ شام چھوٹے چھوٹے بچے تھے جن کی عمریں 12 سے 13 سال تک تھی. یہ مجموعی طور پر 9 بچے تھے جو کرکٹ کھیل رہے تھے، اور ان بچوں نے خود ایک چھوٹا سا گراؤنڈ بنایا تھا جس طرح بچے عام طور پر کھیلتے ہیں. تو وہ ریت کا ٹیلا تھا، اس کے بالکل نیچے بنایا تھا. ان کو کوئی پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ٹیلا ان پر اچانک گر جائے گا اور وہ اس میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. تو اس واقعے میں 8 بچے جو ہے پھول جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے ہیں، جبکہ ایک بچہ جو ہے اس کو ریسکیو کر لیا گیا ہے اور وہ زخمی ہے. ان بچوں کی ابھی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے 9 بجے، اور جو نماز جنازہ تھی اس میں کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی. ہر آنکھ جو تھی وہ اشبار تھی، اور ایک ہی گاؤں سے اور ایک ہی خاندان سے 6 بچے جو تھے ان کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا. اور اس میں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 2 بھائی تھے، مطلب ایک گھر سے 2 بھائی تھے تو دوسرے گھر سے بھی 2 چھوٹے چھوٹے بھائی تھے، تو وہ بھی اس حادثے میں جاں بحق ہو گئے. یہاں جو صورتحال ہے وہ بالکل میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. بالکل ہر آنکھ جو ہے وہ اشبار ہے، ہر کوئی رو رہا تھا. یہاں بہت واویلا کا منظر تھا. جس طرح چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں لائی گئی نماز جنازے میں، جتنے بھی لوگ تھے سارے رو رہے تھے. ریسکیو کی جو ٹیمیں تھیں انہوں نے کافی محنت کی، لیکن جو ریت کا ٹیلا تھا وہ بہت بڑا تھا، بہت بڑا پہاڑ تھا ریت کا، جس کو ہٹانے میں کافی دیر لگی اور یہ بچے جو ہے جان سے چلے. اللہ رحم کرے اور گھر والوں کو صبر جمیل عطا کرے. اور جو بچہ جو زخمی ہے ہم دعا گو ہیں کہ وہ جلد صحت یاب ہو. تھینک یو سو مچ سرفراز صورتحال بتانے کے لیے. اچھا جی، اب ذرا تذکرہ کر لیتے ہیں کچھ کامیابیوں کا. تو پاکستانی طلبہ دنیا بھر میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ رہے ہیں. امریکہ میں کوئٹہ سے تعلق رکھنے والے پاکستانی نژاد طالب علم ہیں شاہزین آفریدی. انہوں نے صدارتی ایجوکیشن ایوارڈ جیتا ہے. انہیں یو ایس پریزیڈنٹ ایجوکیشن ایوارڈ شاندار تعلیمی کریئر کے اعتراف میں دیا گیا ہے. اچھا، اور صرف شاہزین ہی نہیں، اس سے پہلے بتایا جا رہا ہے کہ ان کی بہن بھی پہلی جو ان کی اس سے پہلے جو ایوارڈ دیا گیا ان کی بہن نے بھی جی ایسے ہی ایک بڑی کاوش کی. اور شاہزین کی بہن کی بڑی بہن ہے اشیل، آئی ہوپ کہ میں صحیح نام لے رہی ہوں، ان کو بھی شاندار تعلیمی کریئر پر امریکی صدارتی ایجوکیشن ایوارڈ مل چکا ہے. تو دونوں بہن بھائی ماشاءاللہ بہت ہی برائٹ ہیں اور بہت ہی زبردست طالب علم ہیں. اور خاص طور پہ ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ جو شاہزین ہیں انہوں نے نیو جرسی کے اسکول میں گریڈ 8 تک اپنی پہلی پوزیشن برقرار رکھی، اور اسی اعتراف پر ہائی ٹیک اسکول نیو جرسی میں اسکالرشپ کی بنیاد پر انہیں داخلہ بھی مل گیا ہے. تو بہت ہی زبردست جی. اور کیسے اسٹوڈنٹ ہیں یہ، کتنا پڑھتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، ہم اس کے لیے بات کریں گے. شاہزین ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہزین السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سو کانگریچولیشنز ٹو یو. لیکن یہ بتائیے گا کہ یہ کیسے پاسبل ہوا، 8 گریڈ تک آپ نے اپنی پہلی پوزیشن برقرار رکھی، اسی کے اطراف میں آپ کو اسکالرشپ بھی ملی. تو کتنا پڑھتے ہیں آپ؟ میں گھر آ کے تھوڑی دیر پڑھتا ہوں، جتنا ہوم ورک ہوتا ہے. اگر نہیں ہوتا تو میری امی یا بہن مجھے سکھا دیتی ہے کیسے کرنا ہے. اچھا، مطلب شاہزین مجھے ایک چیز کی بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ نارملی جو بچے امریکہ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں یا وہاں پر جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کا ایکسنٹ، ٹون ساری کی ساری، اور پھر اردو بھی بھول جاتے ہیں. لیکن آپ نے اس کو ریوائیو کیا، کیونکہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ سے اردو میں بات کرنی ہوگی انگریزی میں. تو آئی ایم ویری ہیپی اباؤٹ اٹ. تو یہ گھر میں بات چیت ویسے آپ کی اپنی نیٹو لینگویج میں بھی ہوگی اور اردو میں بھی کرتے ہیں آپ بات چیت؟ جی میں دونوں میں کرتا ہوں. زبردست. مگر آپ کا اردو کا ایکسنٹ متاثر نہیں ہوا. دیٹ از ویری گڈ. جی
اچھا شاہزین مجھے بتائیں کہ ویسے یہ پڑھنے کے لیے یہ ایک مت ہے نا کہ ہر وقت پڑھنا پڑتا ہے, کیا آپ ہر وقت پڑھتے ہیں یا پھر کوئی ٹائم جو ہے وہ پریسائز ہے جس کے اندر آپ پڑھائی کرتے ہیں؟ نہیں, ہر وقت نہیں پڑھنا پڑتا, بس جب نیسیسری ہوتا ہے تو میں پڑھ لیتا ہوں. تو کیا فارمولا ہے, مطلب آپ like 2 رٹے گھنٹے لگاتے پڑھتا ہیں شاہزین, رٹے لگاتے ہیں, چیزیں سمجھ کے پڑھتے ہیں, ان کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں, کیا ایسے آپ کی میموری میں وہ کیسے یاد رہ جاتی ہیں آپ کو چیزیں؟ وہ بس میں ویژول لرنر ہوں تو میں دیکھ کے بس سمجھ لیتا ہوں. اچھا شاہزین جو ہے نا یہ ہی از دا انٹیلیجنٹ ون نا, بیسکلی اس کو ہر دفعہ پڑھنا نہیں پڑتا. ہیئر اسٹائل بھی میرے بچپن جیسا ہے ویسے, تو اس میں کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں نا کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ ہوں بھی انٹیلیجنٹ, پھر دوسرا یہ کہ ٹیچرز کی گڈ بک میں بھی ہوں, تو ایسا بھی ہے, یہ فیکٹر بھی کام کرتا ہے اسکول میں؟ جی کبھی کبھار کرتا. ویسے آپ شرارتی ہیں, کوئی شرارتیں وغیرہ کرتے ہیں شاہزین اسکول میں یا بالکل بس مطلب سنجیدہ رہتا ہے؟ نہیں ویسے نہیں کرتا. تو کچھ بچے ہوتے ہیں پڑھائی کو بہت سیریس لیتے ہیں, ان کو اپنے گریڈز کی بہت فکر ہوتی ہے, تو آپ بھی اسی طرح کے ہیں کہ اگر میرا گریڈ جو ہے جی وہ A+ نہیں آیا تو بس پھر تو کچھ نہیں ہے بھائی, پھر تو مجھے مزہ ہی نہیں آ رہا پڑھائی میں, ایسے ہی ہے؟ جی ویسے میں ایسے ہی ہوں. اچھا آپ ایسے ہی. تو بہن آپ کی وہ بھی ماشاءاللہ بڑی زبردست انہوں نے کامیابی حاصل کی ہیں, تو بہن سے بڑی بہن ہے آپ کی, وہ کتنی ہیلپ کرتی ہیں؟ جی بڑی بہن وہ اگر تو کچھ بچے ہوتے ہیں پڑھائی کو بہت سیریس لیتے ہیں, ان کو اپنے گریڈز کی بہت فکر ہوتی ہے, تو آپ بھی اسی طرح کے ہیں کہ اگر میرا گریڈ جو ہے جی وہ A+ نہیں آیا تو بس پھر تو کچھ نہیں ہے بھائی, پھر تو مجھے مزہ ہی نہیں آ رہا پڑھائی میں, ایسے ہی ہے؟ جی ویسے میں ایسے ہی ہوں. اچھا آپ ایسے ہی. تو بہن آپ کی وہ بھی ماشاءاللہ بڑی زبردست انہوں نے کامیابی حاصل کی ہیں, تو بہن سے بڑی بہن ہے آپ کی, وہ کتنی ہیلپ کرتی ہیں؟ جی بڑی بہن وہ اگر میں کبھی ہوم ورک کے اوپر اسٹک ہو گیا یا پڑھائی کے اوپر اسٹک ہو گیا تو وہ مجھے ہیلپ کر دیتی ہے. اوکے, ویسے ڈانٹتی کون زیادہ ہیں, امی ڈانٹتی ہیں اگر کوئی صحیح نہ ہو رہا ہو یا بہن ڈانٹتی ہے؟ ویسے بہن زیادہ ڈانٹتی ہے. اچھا, تو پھر آپ کہتے نہیں ہیں کہ بھائی میں بھی تو تمہاری طرح انٹیلیجنٹ ہوں تو مجھے ڈانٹو نا, اس سے مجھ پہ وہ امپیکٹ پڑتا ہے؟ جی وہ بس بول دیتی ہے. اچھا, ایج ڈفرنس کتنا ہے ویسے آپ دونوں کا؟ 3.5 years. شاہزین ذرا سا یہ بتائیں, جو آپ کے ساتھ جو آپ کے کلاس میں فیلوز ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں ان میں ان کے پڑھنے کے طریقہ کار میں اور آپ کے پڑھنے میں کیا فرق ہے؟ بیکاز آپ انٹیلیجنٹ ہوگے, زبردست, آپ کا IQ بھی زبردست ہوگا, لیکن وہ کیا اسٹریٹجی اپنائیں کہ وہ اپنے گریڈز بھی بہتر کر سکیں اور اچھی پڑھائی کے میدان میں اچھے نمبرز بھی لے کر آئیں؟ وہ اگر کچھ کسی چیز پہ اسٹک ہوئے then they can ask like a teacher or like a family member to help them. اگر نہیں ہوا تو they should just study as hard as they can for at least 2 hours a day like I do. اور آگے کیا کرنا چاہتے ہیں شاہزین آپ؟ آگے میں ایم کروں کورنیل یونیورسٹی آئیوی لیگ کالج ہے, ادھر ایروسپیس انجینئرنگ وہ ادھر پروگرام ہے بہت اچھا, تو ادھر مجھے جانا ہے. کمال ہے شاہزین. ویسے کھیلوں وغیرہ میں انٹرسٹ ہے شاہزین؟ جی اسپورٹس میں انٹرسٹ ہے, کوئی کھیل وغیرہ کھیلتے ہیں کوئی ایسا, کرکٹ وغیرہ ایٹسیٹرا؟ جی میں تھوڑا سا باسکٹ بال اور والی بال کھیلتا ہوں. اوہ باسکٹ بال. تو ایرو اسپیس یہ کہاں سے آپ کو کیوں شوق ہوا, کیا وجہ بنی؟ مجھے بچپن سے بہت اسپیس کا انٹرسٹ تھا, کیونکہ مجھے جب اولڈر ہونا تھا مجھے جانا تھا اسپیس میں, تو مجھے ادھر بہت شوق تھا. چلیں پھر ایلن مسک سے آپ تعلقات اچھے رکھیے گا تو تاکہ یہ ہے کہ آپ کو وہاں سے بھی تھوڑی اسسٹنس مل سکے. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس شاہزین افریدی, دی ینگ برائٹ اسٹوڈنٹ پاکستان. مطلب ظاہر ہے کہ امریکہ میں موجود ہیں اور پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. بالکل, نہ صرف یہ, ان کی بہن بھی, دونوں بہن بھائی ماشاءاللہ زبردست. اور ہم جو اپنے گریڈز کی بات کرتے ہیں نا تو بس ٹھیک ہی تھی پڑھائی میں, لیکن آخری جو اسکول کے ایئرز میں بھی یہ تھا چند گھنٹے پڑھتا تھا, آخری ایئرز جو تھے نا اس میں میں نے بڑے اچھے کمال کیے تھے. تو ایوری بڈی لڑکیاں بڑی پڑھاکو ہوتی ہیں ویسے. میں بس یہ کہتا تھا کہ ٹھیک ہے, یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے مجھے جج کرنے کا,
یہ آپ جب سے سوچ رہے تھے جب سے چالاک تھے آپ. بیکاز آئی یوز ٹو تھنک کہ یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں نا کلاس میں سارے کے سارے, تو مائی ٹیچرز یوز ٹو لک اپ ٹو می کہ مجھے انہوں نے مانیٹر بنا دیا, یہ کر دیا وہ کر دیا, اور باقی اسٹوڈنٹس اتنے نہیں ہوتے تھے. ہاں میں کرتا تھا, بالکل ایسے ہی کرتا تھا, لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ وہ جو باقی جو اسٹوڈنٹس ہوتے تھے the ones جو they were actually nerds, ان کی کوئی سوشل لائف نہیں ہے, کوئی نہیں ہے, کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے, سنجیدگی سے وہ مارکس لیتے تھے. میں ان کو کہتا تھا ایسی پرسنٹیج کا کیا فائدہ. وہ مجھے موک کرتے تھے کہ دیکھو ہماری تو یہ گریڈ اور یہ پوزیشن آ گئی, تمہاری نہیں آئی. میں نے کہا آئی گاٹ پاس, دیٹ از مور دین انف. آئی ایم ایکچولی اے بیٹر پرسن دین یو ان دا کلاس اور آؤٹ سائڈ دا کلاس. تو بس اپنی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں جی. اگر آپ یہ دونوں چیزیں ساتھ کر سکتے ہیں تو وائی ناٹ. چلیں جی اب تذکرہ کر لیتے ہیں خوبانی. خوبانی کا تذکرہ کر لیتے ہیں اس سے پہلے کہ اشفاق مزید اپنے بچپن کے ہمیں قصے سنائیں. میں اپنی سیلف آبسیشن کو مزید آگے لے کے چلوں تو صدف نے یہ سلسلہ روک دیا. خوبانی جو ہے بڑا مفید پھل ہے اور اس کو ایپریکاٹ بھی کہا جاتا ہے, اور گرمیوں میں جہاں پہ ہم جسے پھلوں کا بادشاہ کہتے ہیں نا آم, وہ آتا ہے, تو وہیں خوبانی بھی موسم خوبانی کے بڑے فائدے ہوتے ہیں جی. دو ان کے فائدے ہوتے ہیں. یہ دو طرح کے ہوتے ہیں, خشک خوبانی بھی ہوتی ہے اور جسے کیا ہو گیا, ایک خشک خوبانی ایک گیلی خوبانی. وہ تو سر ہے, لیکن اس کے اندر آپ نے کبھی اس کی گھٹلی توڑ کے کھائی ہے؟ بس ایسے ہی. میں آپ سے کیا پوچھ رہا ہوں, کبھی آپ نے گھٹلی توڑ کے کھائی ہے اس کی؟ کس کی؟ خوبانی کی. کتنی مزے کی ہوتی ہے. مزے کی ہوتی ہے. ایون کہ جو بادام کے اندر سے جو نکلتا ہے اس کو بھی آپ جو کچا والا بادام, اچھا وہ کڑوا بھی ایٹ ٹائمز نکل آتا ہے, کڑوا بھی ہوتا ہے, چہرے کے تاثرات. اچھا جی آڑو جو ہے اس کا استعمال بڑا ہی زبردست ہوتا ہے. آڑو کہاں سے آ گیا؟ ایپریکاٹ آڑو نہیں ہوتا. میں وہی کہ نہیں پتہ نہیں. خوبانی تو الگ ہوتی ہے. خوبانی الگ ہوتی ہے. ایپریکاٹ از خوبانی. اوکے. پیچ آڑو ہوتا ہے. پیچ آڑو ہوتا ہے. یس آئی گاٹ کنفیوزڈ بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیل کہ وائی آئی واز کنفیوزڈ. کوئی بات نہیں, میرے ذہن میں فارمولا بنا گیا تھا. نہیں کوئی بات نہیں. چلے جی, یہ پھلوں کی تو بات ہو رہی ہے, تو پھل موسم کے جو ہوتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے, ان کی افادیت کی بات ہو رہی ہے. اسی طریقے سے اس کے فائدے بہت ہوتے ہیں, اور ایک اس کے پیچھے یہ وجہ بھی ہوتی ہے کہ کچھ پھل گرمیوں میں آتے ہیں, کچھ پھل سردیوں میں آتے ہیں, تو اس کے پیچھے بڑی کچھ لاجک ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کا بڑا نظام ہے. یہ ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کا. سٹرس فروٹس جو ہیں وہ سردیوں میں آتے ہیں, وہ آپ کو وائٹامن سی دیتے ہیں, آپ کو امراض سے محفوظ رکھتے ہیں. پھر آپ یہ دیکھ لیں ہر پھل کے اپنے اپنے, اسٹرابیریز کو دیکھ لیں, باقی جو ابھی وہ بھی ہیں, مطلب باقی اور بھی کافی وہ پھل آئے ہوئے ہیں, لیچی وغیرہ بھی آئی ہوئی ہے کافی. تو ذرا بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ماہر غذائیت خان فائزہ. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. آج کل بھائی اصل میں چکر یہ ہے کہ آم چونکہ پھلوں کا بادشاہ ہے, تو وہ جب آ جاتا ہے تو ساری چیزیں اوور شیڈو ہو جاتی ہیں. آپ یقین کریں, میں اگر پھل خریدنے جاتا ہوں تو مجھے بھی آم کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا. ٹھیک ہے, آڑو آج کل سیزن میں اگنور ہو جاتے ہیں. اچھا آلو بخارا سیزن میں ہے, اگنور ہو جاتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی خوبانی بھی. تو یہ ان کی افادیت, خاص طور پر خوبانی کی افادیت ہے کیا؟ دیکھیں بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے جیسا بھی آپ نے بات کی کہ ہمیں بہت ساری چیزیں ڈفرینٹ سیزنز میں دی ہیں, جو کہ اس سیزن کے حساب سے اس کی ایک بینیفٹس ہوتے ہیں, جو کہ ہیلتھ بینیفٹس بھی اس میں بہت ہیں, اس کے نیوٹریشنل بینیفٹس بھی ہیں. تو جب ہم خوبانی کی بات کرتے ہیں, تو چونکہ آج میں اس کو تھوڑا اسٹڈی کر رہی تھی, تو بہت انٹرسٹنگ فائنڈنگز مجھے ملی کہ خوبانی ایسا فروٹ ہے جو کہ پیکڈ ود منرلز اینڈ وائٹامنز ہے. ہاں جی, جو خوبانی ہمارے کنٹری جو ہے پاکستان از دا 5th لارجسٹ پروڈیوسر آف خوبانی ان دا ورلڈ. اور ہمارے پاس ڈفرینٹ کیٹیگریز کی خوبانیاں ہوتی ہیں, جس میں لائک آپ کلر دیکھتے ہیں کہ لائک لائٹ یلو سے لے کے اورنج کلر. تو کلر جو ہوتا ہے وہ اس کی جو مین کمپوننٹ ہے وہ وائٹامن اے کمپوننٹ ہے. اس کے اندر بیٹا کیروٹین جو ہے, جو کہ جس کو ہم وائٹامن اے کا پریکرسر بھی کہتے ہیں, تو وہ بیسکلی بہت اچھے اماؤنٹ میں پایا جاتا ہے. یعنی آپ بہت چھوٹے سے ایک اماؤنٹ سے نا 40% وائٹامن اے کی ریکوائرمنٹ پوری کر سکتے ہیں. اچھا, خوبانی کی کنزمپشن سے. سیکنڈلی جو اس کی بہت امپورٹنٹ اس کے اندر جو پراپرٹیز ہیں وہ ہیں اس کی اینٹی آکسیڈنٹ پراپرٹیز. یعنی اس کے اندر وائٹامن سی, وائٹامن ای, وائٹامن اے, یہ تینوں جو وائٹامنز ہیں نا, یہ ہماری جو باڈی میں آکسیڈیٹو اسٹریس ہوتا ہے, جو ڈیزیزز کاز کر رہا ہوتا ہے, اس کو کنٹرول کرتا ہے. اور ضروری ہے اینٹی آکسیڈنٹ ہماری اسکن کے لیے, ہماری ڈیزیز پریونشن کے لیے, یعنی جو ڈیزیز پروسیس چل رہا ہے باڈی میں, کیونکہ بیکاز ہمارا انوائرمنٹل پولوشن ہے, ہماری انہیلدی ڈائٹ ہے, لائف سٹائل ہے, اس کو کل کرنے کے لیے ہمارے ہیلدی انگریڈینٹس ہماری باڈی کو ریکوائرڈ ہوتے ہیں. تو کچھ تو آپ دیکھتے ہیں نا نیوٹرینٹس ہوتے ہیں, جیسے وائٹامنز ہیں, منرلز ہیں, یہ آپ کو پروٹیکٹیو افیکٹس دیتے ہیں. کچھ ایسے انگریڈینٹ ہوتے ہیں ہماری ڈائٹ میں جو کہ نیوٹریشنل ویلیو سے بیونڈ اس کے بینیفٹس ہوتے ہیں, جس میں ہم فلیونولز کہتے ہیں یا پولیفینولز ہیں.
تو یہ والے انگریڈینٹس ہماری باڈی کو اسپیشل پروٹیکشن دیتے ہیں. ویسے ایک چیز یہ کہ یہاں پر تو نہیں, ہمارے گاؤں وغیرہ میں پہاڑی علاقوں میں وہاں پر ایک خوبانی کی ایک نسل کا ایک پھل ہوتا ہے جو کھٹا ہوتا ہے, مطلب دیٹ از ڈفرینٹ. وہ مطلب یہ خوبانی تو میٹھی ہوتی ہے ان ٹرمز آف ٹیسٹ, لیکن وہ تھوڑا سا کھٹا ہوتا ہے, اور اس کی گٹلی بھی جو ہوتی ہے وہ تھوڑا سا سار ہوتی ہے, وہ مطلب آپ اس کو کھا نہیں سکتے. ہاں, لیکن ابھی ہم خوبانی کی بات کریں تو کیونکہ ہمارے کنٹری میں پیدا ہوتی ہے, اور اس کے جو ایک دو اور بینیفٹس ہیں وہ میں مینشن کرنا چاہوں گی. اس کے اندر اس کا آئرن کانٹینٹ بھی اچھا ہوتا ہے. اچھا, ہاں جی. اس کے علاوہ اس کا جو فائبر کانٹینٹ ہے وہ بہت اچھا ہے, بہت بہترین اماؤنٹ میں فائبر آپ کو اس سے مل جاتا ہے. تو اگر ہم اس کو ریلیٹ کریں ڈفرینٹ ایج گروپس سے, تو جو ہمارے یہاں اگر جو اینیمیا از ویری کامن ان آر کنٹری, ہماری جو 50% سے زیادہ خواتین ہیں وہ اینیمک ہیں. دس از اے ریالٹی. اسی طرح جی نہیں مرد بھی ہیں, لیکن میجورٹی جو ہے وہ خواتین میں جو ہے 50% سے زیادہ ایک بہت بڑا فگر ہے. ہاں, انیمیا ہمارے یہاں بہت پریولنٹ ہے اوبویسلی ہماری کنٹری میں. تو وہ اگر آپ صرف ہاف کپ خوبانی اگر آپ کنزیوم کرتے ہیں تو آپ اس کا فائبر کی ایک اچھی اماؤنٹ آپ لے لیتے ہیں ایوری ڈے بیسس پہ. اس میں لو کیلوریز کم ہوتی ہیں, اور اس کے جو نیوٹریشن کانٹینٹ ہے وہ بہت اچھا ہے. تو گلائسیمک انڈیکس اس کا گلائسیمک انڈیکس بھی کم ہے. اچھا, اس کے اندر جو فروٹ شوگرز ہیں, سکروز ہے, فرکٹوز کی بہت کم کوانٹٹی ہے, فائبر بہت اچھی اماؤنٹ میں ہے. تو ایک لحاظ سے جو ہے وہ بچوں کو آپ دے سکتے ہیں اس کو ڈفرینٹ فارمز میں کنزیوم. کانسٹیپیشن ہے جس طرح, بہت سے لوگوں کو فائبر ڈائٹ میں ہمارے کیونکہ نہیں ہے, ہم بہت زیادہ ریفائنڈ چیزوں کی طرف جا رہے ہیں. تو واٹ از دا بیسٹ ٹائم, اس کو کھانے کا ٹائم کون سا بیسٹ ہے؟ بیسیکلی فروٹ کنزمپشن سب سے بیسٹ آپ بہت کسی بھی ٹائم پہ کنزیوم کر سکتے ہیں. یو کین ایڈ ان دا بریکفاسٹ, جیسے آپ سیریل کے اندر اس کا پیوری کر کے ایڈ کر دیں بچوں کی ڈائٹ میں, اگر بچوں کو کانسٹیپیشن کا ایشو ہے. ایون اولڈ ایج میں بھی آپ دیکھیں فائبر کی ایک کوانٹٹی ریکوائرڈ ہوتی ہے. ایون ہر ایج گروپ میں فائبر از ویری امپورٹنٹ. یعنی آپ اس کو اگر بلینڈ کر دیں, بلینڈ کر لیں, اس کا جو اس کے جو چھلکے میں بھی بہت امپورٹنٹ انگریڈینٹس پائے جاتے ہیں, اور چھلکا سمیت اور گٹھلی نکال کے اس کو بلینڈ کر کے آپ سیریل میں ایڈ کر سکتے ہیں, اس کی پیوری بنا سکتے ہیں, اس کا ڈرنک بنا سکتے ہیں. یہ جو اس کی گٹھلی ہوتی ہے یہ ہم کھاتے تو ہیں, ویسے میں شوق سے کھاتا ہوں, آئی ڈونٹ نو وائی. ہاں دیکھیں ہر پارٹ میں ڈیفینیٹلی کیا افادیت ہے, کچھ ہے اس میں فائدہ؟ گٹھلی کے اندر بھی جو بیسکلی وہ ایک نٹ نکلتا ہے, تو اس کی بھی ڈیفینیٹلی اس کے اندر بھی فائبر کانٹینٹ ہے, اور وائٹامن ای اور وائٹامن اے رچ لائک ہے. تو بیسیکلی پوائنٹ آف دا میٹر از کہ جو فروٹس ہیں بیسیکلی, اور اس میں خوبانی کی ایک بہت امپورٹنس ہے, اور ہمیں اس کو کنزیوم کرنا چاہیے اپنی ڈیلی لائف اسٹائل میں, کیونکہ اگر آج کل خوبانی کا سیزن ہے تو جسٹ ہاف اے کپ 3 to 4 خوبانیز جو ہیں, ایک سرونگ اگر آپ اس کو کہتے ہیں, 3 سے 4 خوبانی اگر آپ کنزیوم کر لیتے ہیں تو آپ بہت سارے ہیلتھ بینیفٹس اس سے لے سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ڈائبیٹکس ہیں وہ ایزیلی کنزیوم کر سکتے ہیں ایز پارٹ آف دیئر میلز, ان بٹوین میلز, جیسے آپ نے کہا ٹائمنگس, ان کے لیے سب سے بیسٹ ٹائم ہوتا ہے ایز اے اسنیک اس کو کنزیوم کرنا, یعنی بٹوین میلز لائک بٹوین بریکفاسٹ اینڈ لنچ جو ہے. آپ انہیلدی چیزیں کھانے کے اگر آپ ایز اے اسنیک کوئی بھی لے سکتا ہے, تو اگر آپ یہ کنزیوم کر لیتے ہیں تو یو ول گیٹ اے گڈ اماؤنٹ آف فائبر. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. فائزہ خان ہمارے ساتھ موجود تھی اور بڑی زبردست مفید مشورے نے دیے. اور ہر موسم کے پھل کھائیں تاکہ اس کا فائدہ آپ کو پہنچے. وہ آپ کو بہت ساری بیماریوں سے بھی بچاتا ہے, اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کو وائٹامن اے کی ضرورت ہے, آپ کو اینٹی آکسیڈنٹ کی ضرورت ہے, آپ کو وائٹامن ڈی کی ضرورت ہے, وائٹامن سی از ویری امپورٹنٹ. تو یہ اپنی یہ جو ہم انگریڈینٹس کی بات کر رہے ہیں, اینٹی آکسیڈنٹس, یہ آپ کے لیے آپ کی انفلیمیشن جو باڈی میں نا اس کو کنٹرول کرتا ہے. اور ایون کینسر, جب میں کل آپ کا شو دیکھ رہی تھی تو اس میں آپ کینسر پہ بات کر رہے تھے. کینسر پریونشن کے لیے اٹ از اے ویری گڈ سورس, بیکاز پریونشن کی ہمیں بات کرنی چاہیے میس لیول پہ, کیونکہ ٹریٹمنٹ کاسٹ از ویری ہائی. اور ہم جب تک پریونٹیو اسٹریٹجیز کی طرف نہیں آئیں گے, ہیلدی لائف اسٹائل, ہیلدی ڈائٹ کو. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس فائزہ, اور بڑی زبردست گفتگو انہوں نے کی. آئی ایم شیور کہ آپ کو فائدہ اس سے ہوا ہوگا. اب کیا ہے بریک ہے جی, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اور بہت ساری باتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. زیادہ سال گرمی رہتی ہے تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ شہروں میں برسات ہو بھی جائے, وہاں گرمی پھر آ جاتی ہے, بارش کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں بارش کے بعد فوراً سورج جی ایسا چمکتا دمکتا اپنی آب و تاب کے ساتھ سوا نیزے پر نکلتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں بھئی ابھی تو بارش ہوئی تھی, ہم سمجھ رہے تھے موسم تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے گا, لیکن یہ ہوا کیا. اب کیا جائے, گرمیوں کی دوپہر میں لوگ جو ہیں گھروں سے باہر نکلنا نہیں چاہتے.
اسپیشلی اگر جون جولائی میں چھٹی ہو تو بچے کیا کریں, مطلب گھر میں کتنا محدود رہیں. اور آپ ان کو جب باغبانی ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے آپ ان کو گیجٹس کی پہنچ سے, ان کی قید سے ان کو نکال سکتے ہیں, نیچر کے قریب. اچھا, فزیکل ایکٹیویٹی کے میں ویسے بھی حق میں رہتا ہوں کہ فزیکل ایکٹیویٹی ہونی چاہیے. کرکٹ ہو, کوئی بھی گیم ہو, وہ بچوں کو کھیلنا چاہیے, فٹ بال کھیلنا چاہیے, ان کے لیے مواقع ہونے چاہیے. لیکن اس سے ہٹ کے یہ جو باغبانی ہے, جب آپ مٹی سے اپنا رشتہ بناتے ہیں, اور خاص طور پر میرا اپنا ایکسپیرینس یہ رہا ہے کہ جب میں پودا لگاتا تھا, پھر پودے کے ساتھ ایک تعلق ہوتا تھا, اس کو بڑھتے ہوئے دیکھنا, بیج سے پودے کی شکل میں پنپتے ہوئے دیکھنا, وہ جو پہلی کونپل پھوٹتی ہے اس کی جو خوشی ہوتی ہے وہ اپنی جگہ, ٹائم کے حساب سے اس کو پانی دینا, مطلب یہ کمال کا ایکسپیرینس ہوتا ہے. اور جب آپ انہیں پانی دیں تو جس طریقے سے آئی ڈونٹ نو, آئی تھنک ان کا جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ بھی بڑا خوبصورت ہوتا ہے. وہ خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں اور بڑے نکھرے لگ رہے ہوتے ہیں. تو کیا کیا جائے, آپ فرض کریں جن لوگوں کے گھروں میں گارڈن نہیں ہے, کیا کریں, کیسے اپنے گھروں کو باغبانی کی طرف لے کے جائیں یا اس میں پارٹیسپیٹ کریں؟ لوگوں کی یہ ہابی بھی ہوتی ہے گارڈننگ. اس کے لیے جی ہم بات کریں گے, ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈنٹ ایکولوجسٹ رفیع الحق صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر کیا کہنا چاہیں گے آپ اس ساری صورتحال میں؟ گرمی میں ہم کچھ کر سکتے ہیں اپنی انوائرمنٹ کو بہتر, درختوں پودوں کو لگا کر کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے کہ جب میں اس موضوع پہ آؤں, میں اپنے ایک سینئر جنہیں ہم بابا باغبانی کے نام سے یاد کرتے ہیں, جناب AK خان صاحب کو خراج عقیدت پیش کروں گا, جو 2015 میں 6 ستمبر کو اس دار فانی سے کوچ کر گئے. انہوں نے ایک ادارہ, وہ خود ایک ادارہ کی شکل تھی, اور جو کچھ انہوں نے پڑھایا, آج ہم بیٹھے ہوئے اس موضوع پر جو ہے نا ان کی وساطت سے گفتگو کر رہے ہیں. تو AK خان صاحب کا جو ہے ایک بہت بڑا رول ہے, اور میں ان کا فخریہ طور پہ میں بیان کرتا ہوں کہ میں ان کا شاگرد. ٹھیک ہے. اس میں انہوں نے بہت زبردست طریقے سے کمیونٹی کو انگیج کیا, اور صرف کمیونٹی کو انگیج اس طرح سے نہیں کیا کہ صرف مرد حضرات یہ کام کریں یا بچے کریں, اس میں ایون دین ہاؤس ہولڈ ویمن کو بھی انگیج کیا, اور انہوں نے مختلف طریقوں سے باغبانی کی مختلف جہتوں میں جو ہے نا ان کو انگیج کیا. ایک تو پریکٹیکل باغبانی ہوتی ہے, دوسرے وہ باغبانی کے بارے میں اویئرنیس پھیلاتے رہے. تو اب جو ہم جن گھروں میں رہ رہے ہیں, اسپیشلی جو فلیٹس یا اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں, ان کے پاس اتنی اسپیس نہیں ہوتی, کیا کریں وہ, کیسے؟ دیکھیے, when there is a will there is a way. گملوں میں جو ہے بہت محدود صحیح, مگر باغبانی, اور باغبانی کا جہاں عموماً جو ایک خاص طور پہ شجرکاری کی جو مہم چلا کرتی ہے, اس مہم کے تحت ہم صرف اور صرف زیادہ توجہ دیتے ہیں درختوں پہ. درختوں کی لمیٹیشن ہے اسپیس, تو ہم کیا اگر یہ صرف سبزہ اگاؤ مہم پر اگر توجہ دے دیں تو بہت ساری خوبصورت بیلیں, بہت سارے چھوٹے پودے اور سیزنل پودے, مثال کے طور پر آپ یہ ابھی سردیاں آئیں گی, ابھی یہ آپ سلسلہ جاری و ساری ہے, سردیاں آئیں گی, آپ پورا شہر جو ہے وہ گیندے سے سنہرا ہو جاتا ہے, لیکن اس کے اوپر ایک مربوط نظام قائم کرنے کی ضرورت ہے. 3 سال پہلے ایک میری گولڈ فیسٹیول ہوا تھا, تو شہر میں جہاں انفرادیت کی جو یہ پہلو طے ہوتی ہے کہ یہ جگہ نہیں ہے, تو پھر کمیونل ایریاز کی طرف لوگ جاتے ہیں, پبلک پارکس کی طرف جاتے ہیں. فریئر ہال میں جو ہے نا اس کا انعقاد کیا گیا تھا, بہت ساری پھولوں کی نمائش, کئی نمائش. پھولوں سے ہٹ کے چلے, میں اس سے ہٹ کے بات کر لیتا ہوں کہ جیسے گھروں میں میرے ہاں جیسے پودینہ ہو گیا, دھنیا ہو گیا, مرچیں ہو گئی, اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ بہت آسانی سے ان کو گملوں میں اگایا جا سکتا ہے. تو اس میں کس طرح کی مٹی ریکوائرڈ ہو, کھاد, بیج, کیا اس کی کتنی کوالٹی کیا ہو؟ دیکھیے, ابھی حال فی الحال یہ بقرعید کا زمانہ گیا, ہر طرف لکھا ہوتا تھا بالو مٹی. تو یہ جو بالو مٹی ہے, یہ اسے ہم میرا سوائل بھی کہتے ہیں یا میرا مٹی بھی کہتے ہیں. یہ انریچ بیلنس سوائل ہوتی ہے. اس کے ساتھ ہم جو آرگینک ویسٹ ہوتا ہے, جس کو ہم گوبر کی شکل میں ہم وہ کرتے ہیں, اس کا استعمال, اینڈ دیٹ وڈ بی ڈیفائنڈ ایز آرگینک ویجیٹیبل,
یعنی آپ اس کے اندر سب چیز نامیاتی اوریجن کا استعمال کریں تو وہ ایک آسان سا ذریعہ ہے. جی ہاں. ایک اور چیز یہ ہے کہ اب جیسے جو آرگینک آپ نے اس کی بات کی, گوبر وغیرہ کے فضلہ کی, کیا اس کے لیے ویٹ کرنا چاہیے آپ کو کہ مثال کے طور پر آپ پودے لگا رہے ہیں, اب جیسے بعض اوقات قربانی یا جن لوگوں کے پاس جانور ہوتے ہیں وہاں فضلہ آپ کو ملا, وہیں اٹھا کے آپ نے اس کے اندر ڈال دیا, ول دیٹ ورک, یا پھر جیسے تھوڑا خشک ہونے کا, پڑا ہونے کا, ڈیکمپوز ہونے کا, یا ڈرائی آؤٹ ہونے کا؟ بہتر طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس میں نائٹروجن کا کانٹینٹ بہت زیادہ چونکہ ہوتا ہے تو اس کو ایک گڑھا کر کے نا کچھ عرصے کے لیے 15-20 دن, یعنی ابھی یہ بارشیں ہوں گی نا تو اس کے اثرات کم ہو جائیں گے, تھوڑے لیچ ڈاؤن ہو جائے گا. اس کے بعد ہم اس کو بہت آرام سے استعمال کر سکتے ہیں. اصل میں باغبانی کا جو آئیڈیل کیلنڈر ٹائم ہوتا ہے وہ 15 جولائی سے 15 سپٹمبر ہوتا ہے. اچھا, تو آپ کے پاس وہ ٹائم جو ہے میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس, جیسے کچھ جیسے میں نے کہا دھنیا پودینہ تو ہو گیا, مرچیں کچھ ہو گئی, ٹماٹر کامیاب نہیں ہوا, لیمو کامیاب نہیں ہوا, پھر اس میں سے کئی پودے پتہ نہیں ہے لیکن اس میں سے پھل نہیں ہے. اچھا, حالانکہ اس کے اندر بڑے ڈبوں میں ان کو رکھا گیا, یہ نہیں کہ چھوٹے چھوٹے اس میں ٹب میں, بڑے ڈبوں میں, اس طریقے سے, پھر بھی یہ جل کیوں جاتے ہیں؟ اچھا, پھر کیا گوڈی کس طرح سے کرنی ہوتی ہے, کیا طریقہ کار اس کا ہو, پانی کس ٹائم میں دینا چاہیے؟ گلاب کا پودا بھی بہت جلدی جلتا ہے, یہ پودے پانی کس ٹائم؟ دیکھیے دو طرح کے, اب آپ دو طرح کی دو مختلف باتیں کر رہے ہیں. جو دھنیا اور پودینہ ہے یہ فولیج ہے, اس میں روشنی کا ایک مناسب مقدار میں ملنا ضروری ہے, اس کے دورانیے کی لمیٹیشن نہیں ہے. اگر روشنی کم ملے گی تو پتے کا سائز چھوٹا ہوگا, اچھا ٹھیک ہے, یا تھوڑا سا زردی مائل ہوگا. لیکن یہ وہ پودے کہ جس میں پھل اور پھول آتے ہیں ان کو مخصوص دورانیے کی دھوپ چاہیے, اور پھول خاص طور پہ ایسی کیاری یا ایسی جگہ پہ نہ اگائیں جہاں دھوپ نہ آتی ہو, تو وہاں پھول. اور اگر بہت زیادہ سن ایکسپوجر ہو تو دیکھیے سن ایکسپوجر جو ہے نا وہ ڈٹرمن کرتا ہے ایک, جیسے کچھ پودے, جیسے کچھ پھول سردیوں میں ہوتے ہیں اور کچھ پھول گرمیوں میں ہوتے ہیں. آج کل موتیا, چمبیلی اور کچھ عرصہ پہلے گلاب اگ رہے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ڈے لینتھ اس کو, یعنی دن کا جو دورانیہ ہے, سورج کا جو دورانیہ ہے وہ ان کو میچ کرتا ہے. اب یہی سورج کا دورانیہ سردیوں میں کم ہوتا ہے تو آپ میری گولڈ دیکھتے ہیں, آپ کو گلاب سردیوں میں نہیں نظر آئیں گے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے. سر لیمو کا کیا ٹائم ہوتا ہے ٹماٹر کا؟ ہاں, لیمو کا ٹائم یہ دیکھیں, ہم اس کو کہتے ہیں شارٹ ڈے پلانٹ, لانگ ڈے پلانٹ اینڈ ڈے نیوٹرل پلانٹ. تو دورانیہ عموماً لیمو کا یہ ٹراپک کا وہ ہے جس میں کم از کم 12 گھنٹے, آئیڈیلی 12 گھنٹے. تو نیمو آپ بازار میں جب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو باغ میں ایسی جگہ لگایا گیا ہے جہاں سن ایکسپوجر اچھا ہو. اچھا, مٹی کس طرح کی ہو, پھر گوڈی از دیٹ امپورٹنٹ اور ناٹ؟ بالکل, گوڈی بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ جب ہم یہ جسم کا, یعنی پودے کے جسم کا حصہ سانس لیتا ہے, اس کو آکسیجنیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے مٹی کو. ہاں, تو گوڈی جو ہے وہ اس لیے ضروری ہے کہ اس میں آکسیجن جو ہے وہ اس کی پوروسٹی جو ہے وہ بڑھ جائے سوائل کی, تاکہ وہ بریتھ کر سکے. اچھا, میں بیلوں کے بارے میں جان, لوگ اکثر منی پلانٹ کیونکہ وہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے, اور کون سی ایسی بیلیں ہیں جو سارا سال لگی رہیں اور خوبصورت بھی آپ کی دیوار کو کر دیں؟ دیکھیے خدمت تو آپ کو ہر کسی کو کرنا پڑے گا. دیکھیں آپ نے یہاں بڑا اچھا خوبصورت منیچر لگایا ہوا ہے, یہ بونسائی کا ہے. بونسائی ایک خاص ٹیکنیک ہے, جیپنیز ٹیکنیک ہے. تو اس کے پیچھے آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے, اس کے روٹ کی ٹریمنگ کرنی پڑتی ہے, تب یہ ایک شیپ میں آتا ہے. تو یعنی صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم عموماً آفیسز میں جب کام کرتے ہیں تو 2 دن پانی دیا اور 1 دن بھول گئے, ایسا نہیں ہے. اس کے لیے ایک کانٹینیوس کمٹمنٹ اور اس کی ڈیڈیکیشن کی ضرورت ہے. تو وہی والی بات ہے کہ اگر آپ کسی لیونگ تھنگ کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے. لیونگ تھنگ. ہاں, اصل میں ہم جب یہ عموماً یہ ہماری جو کیمپینز کیوں فیل ہوتی ہیں کہ ہم پودا لگا دیتے ہیں, اس کے بعد بھول جاتے ہیں کہ اس کی پانی کی بھی ضرورت ہے. ہم سمجھتے ہیں وہ ہوا چاہیے, اسے مٹی چاہیے, 2 دن رہنے دو, 2 دن بعد پانی دے دیں گے. نہیں, وہ دیکھیں اس کی بھی وہی ریکوائرمنٹ ہے جو ایک جاندار کی ہوتی ہیں. تو اگر ہم ان کو صحیح طریقے سے اس کی پوسٹ پلانٹیشن کیئر نہیں کریں گے تو وہ سکسیس سٹوری نہیں آئے گی. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم کہیں وزٹ پہ جا رہے ہیں تو یا تو ہم آلٹرنیٹ ارینجمنٹ کر کے جائیں.
اگر آلٹرनेट अरेंजमेंट नहीं है तो फिर तो वो पत्ता बेचारा इस बात के जैसे आप इंतजार में नहीं अपने होगा। पेट्स का ख्याल करते हैं, उनको जी, कोई केयर में देके बिल्कुल, जाते हैं, बिल्कुल। या अपने वो बच्चों का ख्याल करते एक हैं। ड्रामा आया था, मोहम्मद यूसुफ साहब अपने पौधों से गुफ्तगू करते थे। पीपल डू दैट, यस दे डू ये कमिटमेंट, ये बाबाए बागबानी ने हमें यही कुछ सिखाया। अक्सर लोग करते हैं। बिल्कुल, लोग पौधों से गुफ्तगू करें विच इज फाइन, बच्चे पौधों से गुफ्तगू करें दैट इज समथिंग एल्स। एक साहब तो शायरी भी सुनाया करते थे लेकिन पौधे सूख गए उनके, यू नो व्हाट आई मीन। वो उनकी तवज्जो मुशायरे पे होगी। नहीं, आप तो नहीं थे। आई विश। थैंक यू सो मच सर, रफीउल हक साहब, बहुत शुक्रिया और बहुत मुफीद बातें की। और लिविंग थिंग हैं तो इनको ट्रीट भी लिविंग थिंग की तरह करें, और क्योंकि ये आपके पास चल के नहीं आ सकते और आपको इनके पास चल के जाना है तो इनको इग्नोर ना करें। और ये ज़ाहिर आपके घर की खूबसूरती भी बढ़ाते हैं और आपके माहौल को अच्छा रखते हैं, आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। सुन लिया आपने, अब ब्रेक लेते हैं। पता नहीं इन मगरबी मुल्कों का मसला क्या है सदफ अब्दुल जब्बार। मैं सोच समझ के हैरान होता हूँ। नॉर्वे हो, स्वीडन हो, कई जगहों पे ये आज़ादी इजहार के नाम पर ये जो घटिया शर्मनाक हरकतें होती हैं, अच्छा ये इंडिविजुअल लेवल पर किसी एक शख्स की जानिब से हों, उसको आप रोक सकते हैं, टोक सकते हैं, कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर हुकूमतों की सरपरस्ती छत्र छाया के नीचे ये हो रहा हो तो फिर क्या करे बंदा? नहीं, आप ये देखें, आपके शहरी ने गलत काम किया, शर्मनाक काम किया, और इतने सारे जो दूसरे मजहब के लोग हैं उनके जज्बात को मजरू किया, उसको आप कवर अप कर रहे हैं। और उसको आप, वही जो अशफाक ने बात की कि रियासत की सरपरस्ती जब हासिल हो तो फिर तो जाहिर है ये एक बहुत ही इंतहाई शर्मनाक और तशवीशनाक बात है। तो स्वीडन में जो कुरान पाक की बेहुरमती का शर्मनाक वाक़या अमल जो किया गया है, उसके खिलाफ उम्मत मुसलमान की जानिब से शदीद एहतजाज का सिलसिला जारी है। और आज जुमे का दिन है तो मुल्क भर में आज यौम तक़दीस कुरान मनाया जाएगा। हुकूमती सतह पर नमाज जुमे के बाद छोटे बड़े शहरों में पुरअमन मुजाहरे किए जाएंगे। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आवाम से अपील की है कि आज के एहतजाज में, मुजाहरों में भरपूर तरीके से शिरकत करें। और हमने देखा कि पार्लियामेंट का जो इजलास हुआ उसमें भी मजम्मती करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर की गई है। बिल्कुल जी। और अब ये है कि आप देखें, हम एक महज़ब मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, हमें ये पता है कि हमारे ज़ाहिर है कि कुरान पाक की क्या अहमियत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारी ज़िंदगियों में क्या अहमियत है, और हम ज़ाहिर है कि अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर सकते हैं और हर तरह से कर सकते हैं। हम ताकत रखते हैं कि हम बज़ोर बाजू भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं लेकिन हम उस साइड पे जाना नहीं चाहते, बिकॉज हमारा मज़हब हमें अमन पसंदी से रहने का दर्स देता है। और ज़ाहिर है कि नबी करीम जब रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए थे तो वो पूरे आलम के लिए बन के आए थे, किसी एक खित्ते के लिए नहीं। इसी तरीके से कुरान करीम जो है वो दर्स व हिदायत का एक रहती दुनिया तक जो सिलसिला है वो बन के आया था, तो वो तमाम आलमों के लिए आया था, किसी एक मजहब के लिए पहली नहीं। बात तो ये देखें, अब ये बात समझ लें, जब हम सिविलाइज्ड कंट्रीज की बात करते हैं तो वेस्ट की बड़ी बात की जाती है, लेकिन वहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो रेसिज्म जो है उसके खिलाफ लोग काफ़ी ज़्यादा वोकल हैं। इसी तरीके से बहुत सारे जो ऐसे इश्यूज़ हैं ख़वातीन से रिलेटेड या दूसरी कम्युनिटी से रिलेटेड, लेकिन इस्लामोफोबिया को लेकर भी अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि मुसलमानों को तफरीक का निशाना बनाया जाता है। इसी तरीके से आप किसी भी मज़हब के जो लोग हैं उनके जज्बात मजरू करेंगे तो ये बहुत ही गैर महज़ब और बहुत ही गैर इखलाकी और गिरी हुई हरकत है। तो किसी भी मज़हब के मानने वालों को हमें जज्बात मजरू नहीं करने चाहिए, ये उनके अब बुनियादी हुकूक समझे जाने चाहिए। और पाकिस्तान में इस पर बड़ा काम हुआ है। पिछली गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो इस्लामोफोबिया के हवाले से बहुत अवेयरनेस दी गई थी। और ये एहतजाज की जहाँ तक अशफाक ने बात की, तो अब सब ग्लोबली इंटरनेट के ज़रिए अटैच्ड हैं, तो आप अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ज़रिए अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा सकते हैं। अब पहली चीज़ क्या होती है, जब आप ट्विटर पर जाते हैं, फेसबुक पर जाते हैं, तो आप देखते हैं जी कौन सा ट्रेंड है जो इस वक्त नंबर 1 है, कौन सा हैशटैग जो है वो इस वक्त ट्रेंड कर रहा है। तो आज के दिन वो दिन है कि आप जाकर इस एहतजाज को पुरअमन तरीके से, दूसरा ये कि अपनी जुबान और अपनी गुफ्तार उसको ऐसा महज़ब रखें कि लोग आपके अमल से, आपके कौल से, आपके फेल से आपके मजहब को जाने। दुनिया भर में आप एम्बेसडर होते हैं, ना सिर्फ ये कि अपने वतन के, बल्कि इसके साथ साथ जिस मज़हब से आपका ताल्लुक भी है उससे आपको एसोसिएट किया जाता है। तो उन लोगों को ये पैगाम दें कि ये जब घटिया हरकतें हैं ये आपकी आज़ादी के नाम पर, जहाँ पर आप हॉलोकॉस्ट के बारे में बात नहीं कर सकते, वैसे आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में बात नहीं कर सकते, वैसे आप कुरान की भी बेहुरमती करने का सोच भी नहीं सकते। आप इस काबिल नहीं हैं।
تو ظاہر ہے کہ یہ مذموم حرکتیں تبھی رکیں گی جب ہم اپنا احتجاج بھرپور طریقے سے ریکارڈ کرائیں گے. تو تمام دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں جی ان کی طرف سے احتجاج کا سلسلہ جاری ہے. اور سب سے اچھی اس دن ہم نے بات کی جو روس کے صدر ہیں ولادیمیر پیوٹن, انہوں نے بڑے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا. وہ گئے, مسلمانوں سے ملے, انہوں نے قرآن پاک کو سینے سے لگایا, بہت پازیٹیو, بہت اچھا اور امن کا پیغام دیا. جبکہ دنیا کی خاص طور پہ ویسٹ کی ان کے بارے میں جو اوپینین ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. لیکن وہ ان کی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے, وہ ان کی پالیسی ہو سکتی ہے, لیکن مذہب ہو یا ریس ہو یا کلر ہو, کسی کو اس بنیاد پہ تفریق کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے. چلیں جی, آپ ذرا ایک خبر شامل کر لیتے ہیں کراچی سے, اور لیکن اس پر ہم جائیں گے. بیسیکلی پروٹیسٹ وغیرہ جو ہے وہ ہر جگہ ہی ہو رہا ہے. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ملک کے طول و عرض میں بڑی ایک چیز ہے کہ وی آر ویری سینسٹیو اباؤٹ اٹ. اور ظاہر ہے کہ جو آپ کے پرنسپلز ہوتے ہیں نا, آپ جس طرح سے اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں, آپ اپنے مذہب سے محبت کرتے ہیں, آپ اوور آل چیزیں دیکھتے ہیں, تو اس میں اب سلسلہ یہ ہے کہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کریں اور مہذب انداز میں کریں. اچھا جی, اب ذرا میں تذکرہ کرنے جا رہا ہوں, اور ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں بیسکلی ہم سے سوشل میڈیا پہ کیا شکایت کی جاتی ہے. اوور آل شکایت اوور آل میڈیا سے کی جاتی ہے کہ بھائی ایک سٹوری کو آپ ایک دفعہ کرتے ہیں, اس کے بعد فالو اپ نہیں کرتے. لیکن باخبر سویرا اس چیز میں اس حساب سے پیش ہوتا ہے, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کوئی بھی ایسا واقعہ پیش ہو تو اس کو نشاندہی کریں, اس میں ملزم جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کریں. یہ جو واقعہ پیش آیا تھا کچھ دن پہلے ایک بچی کی خاتون کی ہراسمنٹ کا, اور آپ نے دیکھا تھا کہ گلی میں جس طرح سے وہ گزر رہی تھی, پھر ایک گھٹیا غلیظ اور بے غیرت شخص وہاں سے گزرتا ہے, اور بائک پہ جانے کے بعد پھر وہ یہ منظر آپ نے دیکھا ہوگا. مجھے سمجھ نہیں آتا میں اس کو ایکسپلین کیسے کروں. یہ جو فوٹیج ہے دیکھ کے کافی جو ہے تکلیف پہنچی, اور ہم نے سوچا کہ یہ فوٹیج تو ہمارے سامنے آ گئی اشفاق, لیکن کیا ایک خوفناک جو ایک ذہن میں خیال آیا وہ یہ کہ کیا یہ ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے اور ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. اور اس شخص سے, ان جیسے انسانوں سے جو کہ سائیکو انہیں کہوں گی سک مینٹیلٹی سے, ان کے گھر والے, ان کے محلے والے, ان کے گھر کی بچے بچیاں کیسے محفوظ ہیں. تو یہ نذیر شاہ سے ذرا جانیں گے کہ کیا پیش رفت ہوئی ہے. کل تک تو ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ جی پولیس نے ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں, سی سی ٹی وی فوٹیج جو اس علاقے میں جہاں پہ واقعہ پیش آیا وہاں پہ جس گھر پہ یہ کیمرہ لگا ہوا تھا ان سے بھی بات ہو گئی ہے, محلے کے لوگوں سے بھی بات ہو گئی, لڑکی کی تلاش جاری ہے. یہ جو آدمی ہے جس نے یہ مذموم حرکت کی ہے اس کے بارے میں اب تک کیا پتا چل سکا, اس پہ بات کریں گے. نذیر شاہ ہمارے ساتھ ہے. نذیر, اتنی ساری ٹیکنالوجی آ گئی ہے, جیو فینسنگ, پتہ نہیں کیا ابھی تک معلوم ہو سکا اس شخص کے بارے میں؟ ہاں بالکل, دیکھیں صدف, یہ تمام ٹیکنالوجیز ضرور آ چکی ہیں, لیکن جب کوئی چیز باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت کی جائے تو اس میں پولیس کو ضرور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کیونکہ اگر اس کا چہرہ واضح ہوتا تو یہ فیس ریکگنیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے اس کا پورا جو فیملی ٹری ہے وہ سامنے آ جاتا اور یہ اب تک گرفتار ہو چکا ہوتا. لیکن پولیس کہتی ہے کہ چونکہ اس نے ماسک پہنا ہوا تھا اس لیے اس کے چہرے کی شناخت نہیں ہو سکی, موٹر سائیکل کی نمبر پلیٹ اتاری ہوئی تھی اس لیے اس کے نمبر سے بھی نہیں پتہ چل سکا. لیکن پولیس نے جو تفتیشی ٹیم ہے اس نے آنے اور جانے کے روٹ تو چیک کیے جا سکتے ہیں نا, کیونکہ کراچی میں تو جگہ جگہ سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہیں. دیکھیں ایسی کئی سی سی ٹی وی فوٹیجز حاصل کر لی گئی ہیں جس کے اندر ہم نے بھی جو سی سی ٹی وی گزشتہ روز نشر کی تھی وہ نئی سی سی ٹی وی تھی. اس واقعے کی دوسری فوٹیج ہمارے سامنے آئی تھی. پولیس نے اب تک 2 چوکیدار 6 ماسیوں سمیت تقریباً 20 کے قریب افراد کے بیانات قلم بند کیے. انہوں نے کسی نے بھی اس ملزم یا لڑکی کو شناخت نہیں کیا. لیکن اہم پیش رفت یہ ہے کہ پولیس اس جو خاتون تک جو ہے اس کی فیملی تک پہنچ چکی ہے, یہ ہمیں پولیس ذرائع نے بتایا ہے. تو وہ اس پر جو ہے کوئی مقدمہ کرنا نہیں چاہتے. سوشل جو پریشر ہے کہ بھائی تو ریاست مدعی بن جائے نا, میرا معاملہ تو ریاست مدعی بن چکی ہے. اور میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں بیسکلی, دیکھیں بات یہ ہے کہ آج کل اس ٹیک سیوی دور میں مطلب ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر چکی ہے, اب ظاہر ہے کہ یہ شخص یہاں پر آ کے ایسا نہیں ہوا کہ اچانک اس نے یہ واقعہ کیا. ہی واز ریڈی ٹو ڈو دیٹ, پری میڈیٹیٹڈ تھا, اس کا پلان تھا کہ اس نے یہ کرنا ہے. ایسا نہیں ہوا کہ سوچے سمجھے بغیر, اور یہ دیٹ وونٹ بی دا فرسٹ ٹائم he is doing it. اور he was waiting. It seems like he was waiting for the girl. تو اس کا مطلب he followed her. اس کو پتا تھا کہ وہ لڑکی یہاں سے گزر کے جاتی ہے. دیکھیں اس میں جو یہ ایکٹ کیا ہے یہ تو واضح نظر آ رہا ہے کہ باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا ہے. یہ اچانک ہونے والا واقعہ نہیں ہے. اس کا سرکار مدیت میں
باقاعدہ مقدمہ درج ہو چکا ہے جس کے اندر اس کے بارے میں بتایا گیا کہ کس طرح اس نے جو اس لڑکی پر جنسی حملہ کیا، اس کو شدید ہراساں کیا، اس کے اوپر 2 سے 3 سیکشنز لگائی گئی ہیں. سرکار مدیریت میں باقاعدہ مقدمہ درج ہو چکا ہے اور پولیس کی جانب سے جو روٹس کی CCTV فوٹیجز اور دیگر جو ہیومن انٹیلیجنس اس پر لگائی گئی ہے، پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جلد اس کو گرفتار کر لیا جائے گا. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس نذیر شاہ. کہ پولیس اپنا کام کرے گی. اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف تقریب سے خطاب کریں. بہت اطمینان اور خوشی ہوئی ہے کہ جس طریقے سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو محترمہ شازیہ مری صاحبہ نے اور ان کی ٹیم نے جس طریقے سے پچھلے 1 سال میں اس میں بے پناہ امپروومنٹس کی، بے پناہ اس میں ماڈرن ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کروایا اور اس کو شفاف بنانے میں اور پروگرام کو ایکسپینڈ کرنے میں مجھے اس بات کے کہنے میں کوئی بات نہیں کہ اس کا کریڈٹ محترمہ شازیہ مری صاحبہ کو جاتا ہے. آپ نے پوری محنت کی اور یقیناً گورنمنٹ کی سپورٹ آپ کو حاصل تھی، میری سپورٹ آپ کو حاصل تھی، لیکن نتیجہ تبھی کامیاب ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے آنسٹ ایفرٹس ہوں. مجھے یاد ہے جب بہت ایک تباہ کن سیلاب آیا پچھلے سال، تو یہ مخلوط حکومت کے تمام زعماء ہم ہر جگہ پہنچے اور چاروں طرف تباہی نظر آ رہی تھی اور سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ جن مشکل حالات میں ہم نے حکومت کی باغ ڈور سنبھالی اور جو کہتے ہیں کہ سر مڑاتے اولے پڑے، سیلاب کا سامنا تھا بلوچستان میں، سندھ میں، ہر طرف ایسا لگتا تھا کہ ایک سمندر پھیلا ہوا ہے. KP میں اور پنجاب کے بھی 1-2 اضلاع میں. لیکن آپ یقین کریں کہ اگر کسی پروگرام نے ان بے پناہ مصیبت میں گھرے ہوئے لاکھوں خاندانوں کو، جس طرح ابھی آپ کو بتایا گیا کہ 3 کروڑ 30 لاکھ افراد اس سے متاثر ہوئے، تو وفاقی حکومت نے ایک کانشیس فیصلہ کیا اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے 70 ارب روپے تقسیم کیے شفاف طریقے سے 4 صوبوں میں. اس کے علاوہ جو امداد ہمیں دوست ممالک سے اور دوسرے ذرائع سے ملی وہ اس کے علاوہ تھی. صوبوں نے آگے بڑھ کر جو اپنے وسائل سے حصہ ڈالا وہ اس کے علاوہ تھا. NDMA نے اس میں تقریباً 18-20 ارب روپے کنٹریبیوٹ کیے. اس طرح سیلاب کا جو ایک بہت بڑا چیلنج تھا اس کو ہم نے میٹ کیا، لیکن یہ بات نامکمل ہوگی اگر میں یہ نہ کہوں کہ آج بھی سیلاب کی تباہ کاریاں، ان کے اثرات ہر جگہ نظر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کرے گا انشاءاللہ کہ ہم ضرور اس قابل ہوں گے کہ ان سیلاب زدگان کو مزید ہم امداد پہنچا سکیں. جتنی بھی پہنچائیں گے وہ کم ہوگا. یہاں پر سیکرٹری صاحب نے اور شازیہ مری صاحبہ نے جو تفصیل بتائی ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی، میں اس میں جائے بغیر یہ کہوں گا کہ یہ بہت زبردست انوویشن کی. اور ایک بات میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی، گو کہ یہاں پر تعلیمی وظائف ہیں، آلریڈی یہ سیگمنٹ موجود ہے، مگر یہاں پر شاید کسی خاتون نے فرمایا، یا شاید آپ ذکر کر رہی تھیں جو مینیجر ایونٹ ہیں،
انہوں نے فرمایا کہ وی شوڈ ناٹ بی looking like raising an army of beggars. This is true, absolutely correct. Already وظائف آپ دے رہی ہیں بچوں کو اور بے پناہ اس کا امپیکٹ ہے، لیکن میں یہ گزارش کروں گا کہ کسی سٹیج پہ ہمیں یہ ایک کنڈیشن لگا دینی چاہیے کہ فلاں عرصے بعد 1 سال 2 سال 3 سال جو بھی آپ مناسب سمجھیں کہ یہ وظیفہ تب قابل عمل ہوگا اس خاندان کے لیے کہ وہ اپنے بچے تعلیمی درسگاہوں میں بھیجائیں. آئی تھنک دیٹ وڈ بی ویری بگ اسٹیپ فارورڈ. اس کے لیے اگر یہ کریں گے تو اس کا بے پناہ فائدہ ہوگا، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یو ہیو دا کیپیسٹی اینڈ ایبلٹی کہ آپ اس کو پوری طرح امپلیمنٹ فرمائیں گے. اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں یہ کہوں تو یہ بات غلط نہیں ہوگی کہ اس ایک زبردست عوامی فلاحی منصوبے کا خواب شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے دیکھا. یہ ان کی وژن تھی، ان کا خواب تھا، اور اس کو پھر عملی جامہ 2008 میں جناب صدر آصف زرداری ان کی ٹیم نے پہنچایا. لیکن یہ صدقہ جاریہ ہے، اس کا ثواب محترمہ کو قیامت تک ملتا رہے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر عمل کرنے والی جو ٹیمز آئیں ان کو ملتا رہے گا، سرکاری افسران کو، پورے ملک میں طول و عرض میں پھیلے ہوئے لاکھوں اس پروگرام سے جڑے ہوئے افراد کو ملے گا، منسٹرز کو ملے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جتنا بھی ہم اضافہ کریں گے وہ کم ہوگا.